اگر بارش رک گئی ہو تو کچھ لوگ چھتری والے ویسے ادھر بھی بیٹھ سکتے ہیں سامنے. اور آپ کو خوشخبری کہ حضرت بہت جلدی ہی تشریف لانے والے ہیں اور حضرت فرما رہے ہیں کہ فوراً جلسے کو شروع کرا دیا جائے. آج کی تقریر بھی آپ سنیں گے، بالکل منفرد تقریر ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ جیسے کہ فیضان مدینے والے کا برس رہا ہے اور رحمت پروردگار برس رہی ہے، ویسے ہی انشاءاللہ تاجدار جانشین تاجدار اہل سنت کا وہ علمی فیضان، روحانی فیضان بھی انشاءاللہ برسے گا. تو دیکھیے آواز تھوڑی زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کا الگ اپنا ایک احترام ہوتا ہے. تو میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں قاری خوش الہان قاری ذیشان قادری صاحب سے. استاد مدرسہ عالیہ قادریہ تشریف لائیں اور اس بابرکت اجلاس کا آغاز اللہ کے پاک کلام مجید سے فرمائیں. آئیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. اس بابرکت اجلاس کا آغاز
अल्लाह के कलाम पाक से हो चुका है। आज की तकरीर जैसा मैंने अर्ज़ किया कि इंशाअल्लाह बिल्कुल मुनफरिद होगी। एक बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में खराज अक़ीदत पेश करने से पहले तो ये शेर मुलाज़ा करें। शायर कहता है, मुझ पे भी चश्मे करम आए मेरे आका करना। ये जलसा चूँकि दीवानगी पर मुश्तमिल है तो आप मोहब्बत के साथ खुलूस के साथ बैठिए। इंशाअल्लाह इसका एक अलग फैज़ान होगा कि ऐसी बारिश में ये जलसा मुनक़्क़िद हो रहा है। इंतज़ामिया जो हज़रात हैं उन्होंने बड़े खुलूस से मोहब्बत से इसको सजाया है। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। शायर कहता है कि मुझ पे भी चश्मे करम आए मेरे आका करना, हक़ तो मेरा भी है रहमत का तकाज़ा करना, हक़ तो मेरा भी है रहमत का तकाज़ा करना। और जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं, इतनी दूर से आए हुए हैं, हर शख्स का हक़ है रहमत का तकाज़ा करना, और रहमत भी रहमतुल लिल आलमीन से तलब करना। हक़ तो मेरा भी है रहमत का तकाज़ा करना, मैं के ज़र्रा हूँ मुझे वुसअते सहरा दे दे, मैं के ज़र्रा हूँ मुझे वुसअते सहरा दे दे, कि तेरे बस में है कतरे को दरिया करना, कि तेरे बस में है कतरे को दरिया करना। मैं हूँ बेकस तेरा सेवा है सहारा देना, मैं हूँ बीमार तेरा काम है अच्छा करना, मैं हूँ बीमार तेरा काम है अच्छा करना। और हमारे आका की शान, तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, क्यों कि तेरी शान के शाया नहीं ऐसा करना, कि तेरी शान के शाया नहीं ऐसा करना। और कहता है शायर, ये तेरा काम है ऐ आमना के दुर्रे यतीम, ये तेरा काम है ऐ आमना के दुर्रे यतीम, सारी उम्मत की शफाअत तन्हे तन्हा करना, सारी उम्मत की शफाअत तन्हे तन्हा करना। और हासिले खुलासाए नात शेर में पेश कर रहा हूँ। शायर ने कहा कि शामिल मकसद तख्लीक ये पहलू भी रहा। हाकिम जी मुलाजा करें, शामिल मकसद तख्लीक ये पहलू भी रहा, बज़्म आलम को सजा कर तेरा चर्चा करना, बज़्म आलम को सजा कर तेरा चर्चा करना। ये सराहत वरफ़ाना लका ज़िक्रक में है, तेरी तारीफ कराना तुझे ऊंचा करना, तेरी तारीफ कराना तुझे ऊंचा करना। और साहबा कैसे थे उनके जानिसार? शायर ने कहा कि उन सहाबा की खुश अतवार निगाहों को सलाम, उन सहाबा की खुश अतवार निगाहों को सलाम, जिनका मसलक था तवाफ़े रुखे ज़ेबा करना, जिनका मसलक था तवाफ़े रुखे ज़ेबा करना। इसी के साथ बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मैं दावत दे रहा हूँ कारी गुलाम लतीफ़ कादरी और कारी गुलाम असद मुईन कादरी से, दोनों तशरीफ लाएँ और बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में खराज अक़ीदत पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद उन पे भेजो, सलाम पे भेजो, दुरूद उन पे भेजो, सलाम पे भेजो, यही मोमिनों से खुदा चाहता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कोई खुदा की रजा चाहता है, जो कोई खुदा की रजा चाहता है, उसे चाहे जिस नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, हुजूर ताजदारे सुन्नत, जानशीने हुजूर ताजदारे सुन्नत, जानशीने हुजूर ताजदारे
اہل سنت، جشن محسن کائنات، جشن محسن کائنات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہے پیاری بارہ ربیع الاول، سہانا ہے وقت شب گھڑی ہے پیاری بارہ ربیع الاول، سہانا ہے وقت شب گھڑی ہے، کرم کا چھڑکاؤ ہو رہا ہے، سواری آقا کی آ رہی ہے، کرم کا چھڑکاؤ ہو رہا ہے، سواری آقا کی آ رہی ہے۔ یہ دیکھو شان رسول اکرم، عجب ہے محبوبیت کا عالم، یہ دیکھو شان رسول اکرم، عجب ہے محبوبیت کا عالم، جو کچھ بھی فرما دیا انہوں نے، جو کچھ بھی فرما دیا انہوں نے، وہ عین فرمان ہی صدی ہے، کرم کا چھڑکاؤ ہو رہا ہے، سواری آقا کی آ رہی ہے، اور کرم ہو یا وہ سیس پہ دائم کھڑا ہوا ہے، جو در پہ سالم کھڑا ہوا ہے، جو در پہ سالم، غلام ہو یا غاسس پہ دائم کھڑا ہوا ہے، جو در پہ سالم، غلام ہے آپ کا قدیمی، غلام ہے آپ کا قدیمی، یہ پانچ پشتوں سے قادری ہے، کرم کا چھڑکاؤ ہو رہا ہے، سواری آقا کی آ رہی ہے۔ نہایتی ادب و احترام کے ساتھ جانشین تاجدار اہل سنت، وارث علوم سیف اللہ مسلول، حضرت علامہ مولانا شیخ عبدالغنی محمد عتیق میاں قادری دامت برکاتہ القدسیہ صاحب سجادہ خانقاہ عالیہ قادریہ بنعیم شریف کی خدمت میں عریضہ ہے کہ آپ اپنے ارشادات عالیہ سے نواز دیں۔ حضرت کا ایک بار نعرہ لگا لیں، نعرہ تکبیر، آواز بلند لگائیے، نعرہ رسالت، جشن محسن کائنات، تاجدار اہل سنت، حضور شہید بغداد، حضور صاحب سجادہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر، والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر، وعلی آلہ واصحابہ ووارث حاله الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین، وبعد۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى مخبرا وآمرا تكريما لحق نبيه وتعظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ووارث حاله وعلى من لديه صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشفت دجا بجمالہ وہ ہیں بے مثال دری چشک حسنت جمیع خصالہ انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک صلو علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلى آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلى من لدیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک بابرکت بافیض محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس محفل کو سجایا سنوارا اور آپ تمام حضرات جو اپنے گھروں سے چل کر یہاں تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. موسم خراب ہے، بارش ہو رہی ہے، کبھی ہلکی ہو جاتی ہے کبھی تیز ہو جاتی ہے، بارش کا موسم ہے. آپ کو آنے میں تکلیف ہوئی ہوگی، یہاں انتظامات بھی اس طرح کے نہیں ہو پائے کہ بارش سے بچ سکیں، تو یہاں بیٹھنے میں بھی ہو سکتا ہے کسی کو گرمی کسی کو سردی کسی کو بارش ہو. لیکن جس مقصد کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں وہ مقصد اس بارش اور گرمی اور موسم کی خرابی سے زیادہ اہم ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور ان کی نسبت سے خوشی منانا اور ان کی آمد کا ذکر کرنا اور ان کے ذکر کے لیے محفل سجانا، عربی میں کہیں تو احتفال کرنا، جشن منانا، جمع ہو جانا، خوشی منانا، دل میں خوشی محسوس کرنا، اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ سب کام ثواب کے کام، اس کا اجر ہے اور بہت بڑا اجر ہے. وہ اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت بہت بلند و بالا اور بڑی عظمت والی ذات ہے، اور ان کا ذکر قرآن میں بھی ہے، فرشتوں کے درمیان میں بھی ہے، زمین و آسمان کے درمیان بھی ہے، سمندروں میں بھی ہے، فضاؤں میں بھی ہے، خلاؤں میں بھی ہے. ہر جگہ ان کا ذکر ہے کیونکہ ان کی رحمت سے اس عالم کا کوئی حصہ خالی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمام جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا ہے. یقین مانو کہ اگر یہ مفہوم کسی حدیث میں آیا ہوتا تو یہ لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے کہ یہ حدیث ضعیف ہو جائے کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں. مگر ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام و مرتبے کو کسی انسان کے جرح و تعدیل پر موقوف نہیں رکھا. تو چند لوگ مل کر یہ طے کریں گے کہ راوی کیسا تھا اور متن کیسا ہے اور مفہوم کیسا ہے.
اس مفہوم کو اور اس مرتبے کو اللہ نے روز ازل میں طے کر دیا تھا. جیسے جیسے عالم بنتے گئے ان کی رحمت سے حصہ ملتا رہا. جب آسمان بنا وہ ان کی رحمت میں تھا, جب زمین بنی وہ ان کی رحمت میں آئی, سمندر بنائے گئے وہ ان کی رحمت میں آئے, پہاڑ بنے وہ ان کی رحمت میں آئے, حضرت آدم کا جسد خاکی بنا وہ ان کی رحمت میں آیا, اجنہ بنائے گئے وہ ان کی رحمت میں آئے. اب سلسلے وار گنتے چلے آئے, حضرت عبد المطلب ان کی رحمت میں ہے, حضرت عبداللہ ان کی رحمت میں ہے. ان کی ماں جو اپنے بچے کے لیے رحمت ہوتی ہے وہ اپنے بچے کی رحمت میں ہے. پوری کائنات ان کی رحمت میں ہے. اب اس رحمت کا کوئی اقرار کرے یا نہ کرے, وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا, اللہ اپنی باتوں پر خود گواہ کافی ہے. اب اللہ کے قرآن کو کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں. وہ فرما چکا ہے کہ قرآن کے لیے تو اللہ کافی ہے. اللہ گواہی دے چکا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں. اور اس کا ثبوت چاہتے ہو, ثبوت یہ ہے کہ یہ بدبخت رسول کی بارگاہ میں گستاخیاں کرتے ہیں, اللہ انہیں سور نہیں بناتا. اس کا ثبوت یہ ہے, بنی اسرائیل کی قوم نے اپنے انبیاء کی توہین کی, کونوا قردۃ خاسئین, قرآن کہتا ہے ہم نے بندر بنا دیا. ذرا سوچو, محسن کائنات کی شان میں منہ کھولنے والوں, گستاخی کرنے والوں, اگر اللہ تمہیں خنزیر نہیں بنا رہا ہے, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اس گستاخی کا حق تو یہ تھا کہ یہ سور بنا دیے جاتے, لیکن رحمت للعالمین تشریف لا چکے ہیں. اس سے بڑا ثبوت اور کیا لوگے کہ سنی مسلمان خوشی کیوں مناتا ہے؟ اس لیے خوشی مناتا ہے کہ اللہ کی رحمت عظمیٰ, عالمین کے لیے نعمت عظمیٰ, اللہ کا انعام کبیر, اللہ کا بڑا انعام اللہ نے اپنی دنیا میں اپنے بندوں کو عطا فرمایا. تو یہ سب اہل سنت والجماعت کا موقف ہے, یہ سب حق ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے مراتب اور ان کی بڑائی اور ان کی بلندی اور ان کے درجات کسی مخلوق کے اوپر موقوف نہیں کیے کہ یہ کہیں گے تو بات ثابت ہوگی تو مانا جائے گا, استدلال کرو گے تو پھر مانا جائے گا کہ حضور کیا ہے, جرح و تعدیل سے روایت پاک ہو جائے گی تو پھر مانا جائے گا کہ حضور ایسا نہیں کہا. فرمایا, قرآن نے فرمایا, جا بجا فرمایا. اور قرآن اللہ کا کلام ہے, اس کی ہر ہر آیت اور ہر ہر لفظ کا. دیکھیے آج کا خطاب بہت اہم ہے, اگر آپ سکون سے نہیں سن پا رہے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں. بارش میں بھیگو یا بھیڑ میں پھنس جاؤ, بولنا نہیں ہے کسی کو, اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ میرا موڈ بدل جائے. اگر بارش میں نہیں بھیگ سکتے گھر جا سکتے ہیں. آپ لائیو چل رہا ہے, گھر پہ بیٹھ کے سن لیجیے گا. سکون و اطمینان بنائے رکھیے, جو جہاں بیٹھ گیا اس کو چھوڑو. اب زیادہ گفتگو بات چیت رہنے دیجیے. درود شریف پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہہ رہا تھا میں, کیا بات تھی؟ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا. دیکھو دوبارہ گڑبڑ ہوگی تقریر نہیں ہوگی. لا حول ولا قوة الا بالله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله ووارث حاله وعلى من لديه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو حضور کا مرتبہ اور حضور کی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا. اللہ کا کلام خدا میں آئی ہے. اب مجھے ایک بات بتائیے, قرآن کی تعظیم تو واجب ہے کیا نہیں ہے؟ اور ایسی واجب ہے, مثال دیتا چلوں آپ کہ اگر کہیں آپ کو زمین پہ پڑا مل جائے تبت یدا ابی لہب وتب, اگر یہ پڑا مل جائے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائے, اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے, ابو لہب کا ذکر بھی اگر پڑا ہوگا تو اٹھا کے چومو گے, سر پہ لگاؤ گے, اوپر رکھ دو گے. یہ شان ہے قرآن کی. اگر قرآن کا یہ حرف نیچے زمین پر پڑا, یا ایھا الکافرون, اٹھا کے چومو گے, زبان میں لگا دو گے. اذا جاءک المنافقون,
ان المنافقین لکاذبون. اگر یہ کہیں پڑا مل جائے تو اٹھا کے چومو کے سر پہ رکھو کے رکھا. کس کو چوما؟ منافق کو چوما. کس کو چوما؟ کافرون کو چوما. کس کو چوما؟ ابو لہب کو چوما. نہیں, کلام خدا کو چوما ہے. اب جب کلام خدا میں ذکر آئے گا اب ابو لہب کو نہیں دیکھا جائے گا, اور منافق کو نہیں دیکھا جائے گا, ابلیس لعین کو نہیں دیکھا جائے گا. یہ دیکھا جائے گا کہ کلام خدا کا حصہ ہے. تو کلام خدا میں ابو لہب کا نام جگہ پا جائے تو معتبر ہو جائے. تو جس رسول ہاشمی کو اتنے تسب و احتشام سے اللہ نے حاصل کائنات بنا کر بھیجا ہے, اس کا ذکر قرآن میں جا بجا ملتا ہے. اس کی تعظیم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مگر مسئلہ یہ ہے کہ عید میلاد النبی کے جشن کو, عید میلاد النبی کی محفل کو, اس کی فرحت کو, اس کی خوشی کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہی نہیں ہے. پرسوں میں نے ایک استدلال دیکھا ایک صاحب کا سوشل میڈیا کے تھرو, حکیم صاحب, اس نے یہ کہا کہ میلادیوں سے منطقی سوالات, میلادیوں سے یعنی ہم لوگوں سے بہت معقولی منطقی سوالات. اب مجھے پتہ نہیں وہ کہاں رہتے ہیں, ورنہ میں ان کو پرچے پہ لکھ کے بھیج دیتا کہ بدایوں شریف میں منطق کوئی نئی چیز تو ہے نہیں, سمجھے کہ نہیں؟ ترجمان قادریت فرماتے ہیں کہ کوئی ارسطو ہو یا فلاطوں, کوئی ارسطو ہو یا فلاطوں, وہ آئے تو ان کے مدرسے میں, ذرا تماشا یہ ہم بھی دیکھیں کہ کتنا بھاری وہ منطقی ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ بداؤں والوں کو منطق فلسفے کے روگ میں لینا چھوڑ دو, کیونکہ الاستاذ المطلق علامہ فضل خیر آبادی جن کے علم معقولات پر عجب و عجم متفق ہے, جب ان کو اپنے مسئلے میں کسی خلجان سے دوری و برات چاہیے ہوتی تھی تو مشورہ سیف اللہ المسلول سے کرتے. میرے پاس مخطوطے بھی رکھے ہوئے, خطوط کے, اور چھپا ہوا بھی رکھا ہے. علامہ فضل خیر آبادی, مفتی صدر الدین آزردہ اگر کسی مسئلے کا حل چاہتے ہیں منطقی مسئلے کا تو سیف اللہ المسلول سے مشورہ کرتے. تو منطق کا روب نہ لے, اور پھر منطق بھی کیسی سنتے چلیے. آج میں سوچتا ہوں کہ آپ کو بتا دوں, ریکارڈ ہو جائے یہ بات. اس نے یہ کہا کہ میلادیوں سے منطقی سوال, منطقی سوال کا مطلب یہ تھا کہ بہت مضبوط اور بہت ہی معقولی, کوئی پول فول بات نہیں ہے اس کے اندر, اپنی دانست میں لایا ہوگا کہیں سے. کیونکہ مسئلہ یہ کہ اس کا امام خود منطق نہیں جانتا تھا. علامہ فضل خیر آبادی کے سامنے اسماعیل دہلوی کہہ رہا ہے, آپ ذرا سوچیں, بات چل رہی ہے کہ حضور کی جیسا کوئی دوسرا ہو سکتا ہے کہ نہیں. بات کس کی تھی؟ حضور کی تھی. اسماعیل دہلوی نے کہا کہ ہو سکتا ہے, علامہ فضل خیر آبادی نے کہا کہ ممکن نہیں, محال ہے, نہیں ہو سکتا, ممتنع بالذات ہے. کہنے لگا نہیں, یہ ممتنع بالغیر ہے. کیوں ممتنع بالغیر ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنا ممکن ہے. اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولنا کیوں ممکن ہے؟ اس لیے کہ حکمت کے خلاف ہے. اس کو یہ نہیں معلوم کہ ممتنع بالغیر کسی ممتنع بالغیر کی طرف نسبت نہیں ہوتی. اس کی ممتنع بالغیر اس لیے ممتنع بالغیر ہوتا ہے کہ اس سے ایک ممتنع بالذات لازم آ جاتا ہے. اتنی خبر نہیں ہے, چلا تھا منطق جاننے کے لیے. یہی حال اس کے شاگرد کا بھی ہے. اس کے شاگرد کا تو حال یہ میں آپ کو بتاؤں, جیسے کوئی آدمی آپ سے جا کے کہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو آج عربی کا ایک قصیدہ سناؤں. کیا کہا آپ نے؟ سنائیے. تو کہ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار. آپ کہہ رہے بھائی یہ عربی نہیں ہے, تو کہے گا ٹھیک ہے, بابا بلیک شپ ہیوی اینی بول. آپ کہے بھائی یہ بھی عربی نہیں ہے, تو کہ اچھا رین رین گو اوے کم اگین انادر ڈے. ارے بابا یہ عربی نہیں ہے, یہ انگریزی ہے. یہی حال ہے اس منطقی کا. کہہ رہا ہے کہ منطقی سوال, اور سوال کیا لایا؟ سوال ہی لایا کہ عید میلاد النبی کا جشن منانا یہ ثواب کا کام ہے یا گناہ کا؟ یہ کرنا, یہ عمل ثواب کا کام ہے یا گناہ کا؟ اپنے دانست میں سمجھ رہا ہے کہ میں نے منطق کا حق ادا کر دیا. یہ بات جب یہ دو آپشن دی جاتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تیسرا آپشن نہیں ہے. ٹھیک, کیونکہ منطقی بات کر رہے ہیں آپ.
لہذا 2 ہی آپشن ہوں گے، تیسرا ممکن نہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک گنتی دکھاؤں، گنتی 1 2 3 4 5 میں، اور کہوں کہ یہ گنتی، یہ عدد یا تو آڈ ہے یا ایون، تیسرا ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی گنتی یا تو آڈ ہوگی یا ایون ہوگی، سمجھے؟ تیسرا طبقہ نہیں ہو سکتا۔ تب تو پھر آپ کہیں کہ ان دونوں میں سے کیا ہے، لیکن اگر جہاں 3 معاملات ہو تو وہاں آپ 2 شمار کرا دیں، تیسرا چھوڑ دیں، تو یہ ایک غیر معقولی بات ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ کفانت کے من ذکر حبیبی و منزلی کی جگہ ٹنکل ٹنکل لٹل اسٹار کہہ رہا ہے کہ یا تو یہ ثواب کا کام ہے یا گناہ کا۔ ارے بابا 3 طرح کے عمل ہوتے ہیں، پہلے جا کے اپنی اصلاح کر۔ ایک عمل ایک کار ثواب ہوتا ہے، ایک عمل کار گناہ ہوتا ہے، اور ایک عمل مباح ہوتا ہے۔ مباح ہے، نہ کوئی گناہ ہے نہ ثواب۔ میں نے چشمہ اتار کر رکھ دیا، اب میں لگا لوں اس کو، تو نہ اتارنا گناہ تھا نہ ثواب، نہ لگانا گناہ ہے نہ ثواب۔ لیکن اگر میں کہوں پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد، پڑھیے، یہ کار ثواب ہے۔ اور اس کی جگہ تم جو بھونکتے ہو کہ رسول مر کر مٹی میں مل گئے، یہ کار گناہ ہے۔ اللہ کو جھوٹا سمجھنا گناہ ہے، اور درود پڑھنا ثواب ہے۔ اور چشمہ لگا لو، اتار دو، کھجلا لو، پسینہ پوچھ لو، اس پہ ہاتھ پہ یہ ہاتھ رکھ لو یا اس ہاتھ پہ یہ ہاتھ رکھ لو، یہ انگوٹھی جو ہے وہ نہ پہنو یا اس ہاتھ میں پہن لو، یا موبائل جیب میں رکھ لو یا باہر رکھ لو۔ بتائیے جیب میں رکھ لوں تو زیادہ ثواب ہے کہ باہر رکھ لوں تو زیادہ ثواب؟ ارے عمل 3 طرح کے ہوتے ہیں، 2 نہیں ہوتے۔ اور پھر آ جاؤ، اگر اس عمل کے اندر کے کار ثواب ہے تو اس کے بھی درجات ہوتے ہیں، کوئی فرض ہو جاتا ہے، کوئی واجب ہو جاتا ہے، کوئی مستحب ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ 2 طرح کے عمل کی دھمکی نہ دو۔ اب میں تم سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں، چلو مان لو گناہ اور ثواب، سوال یہ ہے کہ کوئی بھی عمل ثواب کا کب ہوگا اور گناہ کا کب ہوگا؟ کون بتائے گا؟ یا آپ کے والد صاحب نے بتایا کیا؟ کس بنیاد پر یہ کہتے ہو کہ یہ عمل گناہ ہے، اور کس بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عمل ثواب ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ کون لایا تھا؟ البانی لے کر آیا تھا کیا؟ کس نے بتایا کہ یہ گناہ ہے یہ ثواب ہے؟ اسماعیل دہلوی بتا رہے ہیں کہ گناہ اور ثواب کیا ہے؟ یقین مانو اسماعیل دہلوی اگر یہ بتائے کہ گناہ ثواب ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ گناہ اور ثواب اس کے بتانے سے سمجھ میں آئے گا اور پتہ چلے گا جو گناہ اور ثواب دیتا ہے۔ جس کو قبول کرنے ہیں عمل، جس کو عمل رد کرنے ہیں، وہ بتائے گا کہ فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنا ٹھیک کام تھا اور شیطان کا سجدہ نہ کرنا گناہ تھا، تو وہ طے کرے گا، ابلیس نہیں طے کرے گا کہ کیا کام اچھا ہے کیا برا ہے، یہ ابلیس نہیں طے کرے گا۔ اور اگر ابلیس طے کر لے تو نتیجہ دیکھ رہے ہو، ابلیس نے طے کر لیا تھا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا آدم کو، دیکھ لیا ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ کوئی تعویل کر دے وہ بھی کافر ہو جائے، ابلیس کے کفر میں تعویل کر دے وہ بھی کافر ہو جائے۔ من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر۔ کعبے میں اندر کھڑے ہو کے ابلیس کو مسلمان سمجھو کافر ہو جاؤ گے۔ تو کون بتائے گا یہ بات کہ عید میلاد النبی ثواب کا کام ہے کہ گناہ کا کام ہے؟ تم بتاؤ گے؟ کوئی بھی کام ثواب ہے کہ گناہ کون طے کرے گا؟ اللہ اور اس کا رسول طے کرے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ نماز پڑھنا کار ثواب ہے کہ گناہ؟ ثواب کا کام۔ کس نے بتایا؟ قرآن و حدیث نے بتایا۔ صدقہ خیرات کرنا گناہ کا کام ہے کہ ثواب کا؟ ثواب کا کام ہے۔ کس نے بتایا؟ قرآن و حدیث نے بتایا۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ سے پوچھوں کہ کھجور کا صدقہ تو سنا تھا میں نے، سونے چاندی کا صدقہ سنا تھا، یہ جو 10 کا نوٹ جیب میں رکھا ہوا ہے اس کا صدقہ کرنا ثواب ہے کہ گناہ؟ بتائیے۔ کشمش صدقہ کرو تو سمجھ میں آتی ہے بات، کھجور صدقہ کرو تو سمجھ میں آتا ہے، کوئی کھانا صدقہ کر دو، گوشت صدقہ کر دو، چاول صدقہ کر دو سمجھ میں آتا ہے، دودھ صدقہ کر دو تو سمجھ میں آتا ہے، سونا اور چاندی دینار اور درہم صدقہ کر دو سمجھ میں آتا ہے۔
لیکن یہ جو 10-15 روپے 10 کا نوٹ 20 کا نوٹ 100 کا نوٹ جو جیب میں رکھا ہے یہ صدقے میں دے رہا ہوں، کہاں سے لائے؟ کسی حدیث میں لکھا ہے کہ گھری کا سکہ صدقہ دو کہ چھپا ہوا نوٹ سکہ دو، کاغذ کا نوٹ کا تو ذکر ہی نہیں تھا اس زمانے میں. لیکن آپ مولوی صاحب آ رہے ہیں کہاں سے؟ دارالعلوم سے آ رہے، چندہ دے دیجیے صاحب. کائے کا چندہ دے دے بھائی؟ گناہ کا کام ہے کہ ثواب؟ ارے بہت ثواب کا کام ہے. ثواب کا کام ہے تو سونا لیتا، چاندی لیتا، کھجور لے لیتا، کشمش لیتا، جو لے لیتا، گیہوں لے لیتا. یہ نوٹ کی رسید کیا ہے؟ 2000 روپے. یہ 2000 روپے جس میں سے 1200 روپے تیرا کمیشن. یہ 2000 روپے کہاں سے ثواب ہو گئے؟ کس نے بتایا کہ یہ روپے ثواب ہوں گے؟ انہوں نے کہا ارے آپ کو اتنا نہیں معلوم، مال کا صدقہ ثواب ہے. یہ اصول یاد رکھو، جو مال حلال طریقے پر کمایا گیا ہے اس سے صدقے میں کچھ دے دو گے تو ثواب ہے. اب چاہے مال سونا کماؤ، چاہے چاندی کماؤ، چاہے کھجور کما لو، چاہے کشمش کماؤ، چاہے جو کماؤ، چاہے نوٹ کماؤ یا کپڑا کماؤ، امرود کماؤ، سیب کماؤ، آلو کما لو، جو کماؤ گے حلال سے صدقہ کرو گے ثواب ہوگا. تو اصول ایک طے ہو گیا کہ حلال مال سے خرچ کرو گے تو صدقہ ہے. اب وہ حلال مال ٹماٹر ہو سکتا ہے، اس زمانے میں ٹماٹر نہیں تھا. حلال مال آلو ہو سکتا ہے، اس زمانے میں آلو نہیں تھا. حلال مال چائے کی پتی بھی ہو سکتی ہے جو اس زمانے میں نہیں تھی. حلال مال بٹر چکن ہو سکتا ہے، اس زمانے میں نہیں تھا. تھا کہ نہیں تھا؟ فارمی مرغے چل رہے تھے اس زمانے میں، مگر صدقہ مان لیا جاتا ہے کہ نہیں؟ ابھی آپ چلے جائیے کسی دارالعلوم کے محتمم کے پاس کہ صاحب بڑا طبیعت خراب ہے، کبھی مرغا لائیے. آپ ذرا سوچئے کہاں سے آیا؟ آپ نے کہا اصول طے ہو گیا. ایک اصول طے ہو جائے گا کہ حلال کمائی اس سے دو گے تو صدقہ دو گے تو ثواب ہوگا. اب چاہے کسی شکل میں دیجیے آپ، ضروری نہیں ہے کہ حدیث اور قرآن میں ہر اناج کا نام لکھ کے بتایا جاتا کہ یہ صدقہ کرو گے تو ثواب ہوگا. اصول دے دیا گیا تو اصول سے فرع طے ہوگی، نہ کہ فرع سے اصول طے ہوگا. اپنے فقہ کی اصلاح کیجیے. حضرت ناصح ہے سرتاپا غلط، خود غلط، املا غلط، انشاء غلط، اور آ گئے اصلاح کرنے کے لیے اس قوم کی جو 1400 سال سے قرار اس کے ساتھ طے ہوتی ہے. بات سمجھے؟ تو اب یہ کون طے کرے گا کہ گناہ کیا ہے ثواب کیا ہے؟ مردار کھانا گناہ ہے کہ ثواب؟ چاہے شادی میں کھاؤ، ولیمے میں کھاؤ، افطار میں کھاؤ، کہ سحری میں کھاؤ، مدینہ مکے میں کھاؤ، کہ دیوبند اور نجد میں کھاؤ، کہیں کھاؤ، کہیں بھی کھاؤ، حرام ہے کہ نہیں؟ گھر میں کھاؤ کہ چھپ کے کھاؤ، کھلم کھلا کھاؤ. مردار وہ ٹرین سے کٹ کے مرا ہو تب بھی حرام ہے، چھت سے گر کے مرا ہو تب بھی حرام ہے، پانی میں ڈوب کے مر گیا ہو تب بھی حرام ہے، ٹرک سے کچل گیا ہو تب بھی حرام ہے، آپ ہی سے کسی طرح مر گیا ہو تب بھی حرام ہے. مردار گوشت نہیں کھا سکتے، نہیں کھا سکتے نا. طے ہو گیا. اب وہ کیسا ہی ہوگا؟ مردار اگر ہو گیا اصول طے ہو گیا. لیکن اگر اس میں قید لگ گئی کہ مردار تو حرام ہے لیکن کھانے والا اگر مستر ہے، اگر 4-6 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے اور شک اب امید یہ ہے کہ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، اس کے لیے حلال ہو گیا. وہ کھا سکتا ہے اتنا جتنے میں جان بچ جائے. تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی حکم مطلقاً کچھ اور ہوتا ہے اور مقید ہو کے کچھ اور ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ قرآن نے ایک مقام پر کہا کہ کوئی آدمی خوشی نہ منائے، فرحت اللہ کو پسند نہیں ہے، مطلقاً کہہ دیا. لیکن جب نعمت کی اور اپنے فضل کی بات آئی تو کہا میری نعمت اور میرے فضل پر خوشی منایا کرو. قید کر دی، خوشی کو قید کر دیا. تو یہ حلال و حرام اور گناہ و ثواب کون طے کرے گا؟ اللہ اور اللہ کا رسول طے کرے گا نا. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ بات کہ کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے؟ اپنے منہ سے تو کہہ نہیں سکتے. دلیل میں دکھاؤ گے کوئی ثبوت. جیسے میں نے کہا کہ مردار حرام ہے، میں قرآن پیش کر دوں گا. شراب گناہ ہے، میں قرآن پیش کر دوں گا. جھوٹ صحیح اچھی بات نہیں ہے، میں قرآن و حدیث پیش کر دوں گا. ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں عید میلاد النبی ٹھیک نہیں ہے، کیا پیش کریں گے؟ اسماعیل دہلوی کو؟ کس کو؟ میں کہہ رہا ہوں
اللہ کی توہین کفر ہے اور دلیل میں قرآن لایا ہوں. تم کہتے ہو کہ رسول کا جشن جائز نہیں ہے اور دلیل میں کس کو لایا ہے؟ اسماعیل نبی کو لایا, اشرف علی تھانوی کو لایا. بہت اوپر اڑان ہو جائے گی, ہے نا. اپولو 11 میں بھی بیٹھ گئے اگر تو ابن تیمیہ سے اوپر نہیں جا پائے گا. یہ اپولو 11 وہ راکٹ تھا جس سے امریکہ چاند پر گئے تھے. یہ وہ راکٹ تھا جو چاند پہ گیا تھا پہلی بار. اپولو 11 میں بیٹھ گئے تو اسماعیل ابن تیمیہ سے آگے نہیں بڑھ پائیں گے. کون کہہ رہا ہے صحابیوں میں سے کہ یہ گناہ ہے؟ رسول اللہ نے کب فرمایا کہ یہ گناہ ہے؟ تابعین نے کب کہا کہ یہ گناہ ہے؟ کوئی ثبوت نہیں, بس تقویت الایمان, بس صراط مستقیم. اور یہ عرب کے چند اوباش ٹائپ کے عربی بولنے والے لوگ, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے ان کے پاس. ارے کسی امام کا نام لاؤ, امام تو ہے نہیں تمہارے پاس, کس کا نام لاؤ گے؟ امام تو ہے نہیں, کیونکہ تقلید کا رواج نہیں ہے آپ کے یہاں. کون کہہ رہا ہے؟ کسی عمل کے گناہ ہونے کے لیے دو باتیں ضروری ہیں. یا تو براہ راست اللہ اور رسول نے اس کو گناہ قرار دے دیا, یا پھر کوئی ایسا عمل کہ جو اس براہ راست گناہ والے عمل کے مشابہ ہو یا علت مشترک ہو. کوئی نہ کوئی اشتراک چاہیے نا. مثلا یہ جو میں پانی پیتا ہوں, یہ پانی صاف اور پاک اور حلال ہے, ٹھیک, لیکن اس میں ایک قطرہ شراب ڈال دیں آپ اسی گلاس میں, جو آب زمزم تو دھو کے لائیں گلاس, اور اس میں بہت نہر زرقا اور آب حیات ملا ہوا رکھا ہے, ایک قطرہ شراب, اب کیا حکم ہو جائے گا اس کا؟ حرام ہو جائے گا. کیوں؟ اس پانی کے لیے تو قرآن نے کہا نہیں تھا کہ یہ پانی حرام ہے. اس پانی کو کہا تھا اللہ نے خمر حرام کیا ہے. یہ پانی خمر ہے کیا؟ کسی لیب میں ٹیسٹ کرا لو, اس میں شراب کتنا نکلے, کتنی شراب نکلے گی نہیں. 1000 لیٹر کی ٹنکی میں ڈال دیں گے, آپ پانی میں پلا دوں گا سب کو, ایک قطرہ کے گلاس میں, ایک قطرہ کے گلاس میں, روح افزا میں ملا کے. تو علت مشترک ہوئی, نشہ اور خمر اور الکوہل پایا گیا, اسی لیے بیئر حرام ہے, اسی لیے اسمیک حرام ہے, اسی لیے ہیروئن اور یہ سب جو ملتے ہیں آج اس دور میں نہیں تھے, یہ ٹیبلٹ یہ سب اسی لیے تو حرام ہے. کوریکس تھی کیا اس زمانے میں؟ کہیں ہے حدیث و قرآن میں کوریکس کا نام؟ مگر مفتی سے فتویٰ لو کہے گا جائز نہیں ہے. اسمیک تھی اس زمانے میں کیا؟ مگر مفتی سے فتویٰ لو کہے گا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہی طبقہ جب پان میں تمباکو کھانے کو حرام کہتا ہے تو قرآن کی ایک اصل لے کے آتا ہے کہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو, اور اس سے جان ہلاکت میں جاتی ہے, لہذا یہ حرام. یہ تو قیاس کا عالم ہے. ہم پر الزام یہ کہ یہ قیاس بہت کرتے ہیں حنفی, اور عید میلاد النبی کو ناجائز بتانے کے لیے نہ قرآن مل پایا, نہ حدیث مل پائی, نہ صحابہ کا اثر مل پایا, نہ تابعین کا عمل مل پایا. اگر ملا تو یہی قیاس ملا, اور یہ قیاس بھی جھوٹا قیاس ملا. یہی لائے قیاس. اور قیاس بھی کس پر؟ ارے بھائی, قیاس کرنے کے لیے کوئی ایک شے متعین ہونی چاہیے جس پر قیاس کیا جائے, ہے نا. جس پر میں آپ کو قیاس کر رہا ہوں, کس پر قیاس کر رہا ہوں؟ کسی پہ نہیں قیاس کر رہا. ارے کیسے قیاس کرو گے؟ مثال کے طور پر آپ کو دوں, پیتل کو سونے پہ قیاس کر لیا تو سونا ہے تو پیتل قیاس کیا نا ادھر, ہے نا. پانی کو شربت پہ قیاس کر لیا تو شربت تھا تو پانی قیاس کیا نا. کس پر قیاس کرو گے؟ وہ شے نہیں ہے. میں کہتا ہوں بیئر حرام ہے, کس پر قیاس کرو گے؟ اس قرآن کی آیت پہ کروں گا جس سے خمر کو حرام کیا. میں مجھ سے پوچھو بینک انٹرسٹ کو حرام کہوں, کس پر کہوں گا؟ قرآن کی اس آیت کو کہوں گا جس میں ربا حرام ہے. صحیح ہے. تم ایک آدمی کے اس طرح ذبح کرنے کو پوچھو مجھ سے, میں کہوں گا حرام ہے. کیوں کہو گے؟ میں آیت اور حدیث پیش کروں گا کہ اس لیے کہ اللہ کا نام جس پر نہ ہو وہ حرام. وہ چاہے فارمی مرغی ہو کہ دیسی ہو, آپ کے گھر کی پلی ہوئی ہو کہ پڑوسی کی چرائی ہوئی ہو, ہے کہ نہیں, جس کی ہو, آپ سوچ لیں. تو کسی پر قیاس کروں گا, کسی حدیث پر قیاس کروں گا, کسی آیت پر قیاس کروں گا, کسی صحابہ کے عمل پر قیاس کروں گا. اب بتاؤ عید میلاد النبی بنانا جائز ہے, کس پر قیاس ہے یہ؟ کس پر ہے یہ قیاس؟
وہ کون سی اصل ہے جو بتا رہی ہے کہ اس طرح کی چیزیں حرام ہوتی ہیں؟ جو چیزیں اس میلاد میں پائی گئی اس علت کی بنیاد پر یہ بھی حرام ہو گیا، وہ کون سی علت ہے؟ یہ عجیب و غریب قیاس ہے کہ جس پر قیاس کر رہا ہے وہی غائب ہے۔ تم یا تو یہ کہو کہ خوشی منانا حرام ہے دین میں، چونکہ اللہ نے کہہ دیا خوشی منائی نہیں جا سکتی لہٰذا تم خوشی مناؤ گے، وہ علت پائی گئی یہاں پر، منع اللہ نے کیا تھا لہٰذا یہ جائز ہے۔ آپ کہیں کہ تلاوت کرنا منع ہے کیونکہ آپ تلاوت کرتے ہیں میلاد میں لہٰذا میلاد جائز نہیں۔ آپ کہو کہ رسول کا نام لینا جائز نہیں، اللہ نے فرمایا رسول کا کوئی ذکر نہیں کرے گا، جائز نہیں ہے، اور تم رسول کا ذکر کرتے ہو لہٰذا ناجائز، کچھ تو لاؤ گے کیا؟ اور اس کے مقابلے پہ میں پورا قرآن پیش کروں گا، الحمد سے والناس تک، رسول کے ذکر پر، ان کے چرچے پر، ان کی تعظیم پر، ان کے ادب پر، ان سے محبت پر، ان سے قربت پر، ان کے رشتہ داروں سے محبت پر، ان کے صحابہ سے محبت پر، ان کے راستے سے محبت پر، ان کے شہروں سے محبت پر، ان کے ہاتھ سے پیڑ لگائے ہوئے پہ محبت پر، ان کے پیڑ جس پیڑ کی چھائے میں بیٹھے اس سے محبت پر، جہاں بیعت کی ہے اس سے محبت پر، جس نے بیعت کی ہے اس سے محبت پر۔ تو کچھ تو لاؤ، یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ صحابہ نے جلوس نہیں نکالا۔ حجت یہ بنے گا کہ صحابہ نے جلوس نکالنے کو منع کیا، حجت یہ بنے گا کہ صحابہ نے منع کیا نہیں نکالا، یہ حجت نہیں۔ جو کام کیا ہی نہیں اس پہ حجت کیا؟ کیا حجت؟ جو کام نہیں کیا، صحابہ نے تو بہت سے ایسے کام نہیں کیے جو آپ یہاں کر رہے ہیں۔ صحابہ نے حضور کے ذکر کی محفل کو برا کہا، آپ کہہ رہے ہیں۔ صحابہ نے حضور کو اپنے جیسا کہا، آپ کہہ رہے ہیں۔ صحابہ نے حضور کے خون کو نجس کہا، آپ کہہ رہے ہیں۔ صحابہ نے رسول کو بے اختیار کہا، آپ کہہ رہے ہیں۔ صحابہ نے یہ کہا کہ جس کا نام محمد ہے اللہ کے سامنے اس کی حیثیت چنار جیسی ہے، کہا، آپ کہتے ہیں یہ بات، تم یہ بات کہتے ہو، یقین مانو یہ کام مسلمانوں کے نہیں ہے، مسلمانوں کے نہیں ہے، اس میں صحابی اور غیر صحابی کی بات نہیں ہے، صحابی کا کام نہیں ہے، یہ وہ کام ہے جو وہابی کرتا ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ ثواب ہے تو کہ گناہ ہے، اگر گناہ ہے تو پھر نہیں کرنا چاہیے۔ ارے کیسے گناہ ہے؟ اگر کیا؟ اگر تم کتے ہو تو پھر تمہیں تو تمہاری دم چڑھی ہونی چاہیے، یہ کوئی بات ہوئی؟ بھائی آپ ثابت تو کیجئے۔ اگر لگا کے تو کچھ بھی، اگر نماز پڑھنا گناہ ہے تو نماز نہ پڑھو، اگر حج کرنا گناہ ہے تو بھائی تعلیق کرنے پہ کون سی بات جا رہی ہے؟ کیا ہے اس میں؟ اگر کعبہ قبلہ نہیں ہے تو اس کی طرف منہ کر کے نماز نہیں ہوگی، ابھی اگر لگا کے کہا ہے، اور اگر ہے تو ہوگی، یہ مطلب تو نکلا نا۔ تو اگر گناہ ہے تو نہیں کرو، یہ تو دنیا کو معلوم ہے جو گناہ ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، مگر طے تو ہو کہ یہ گناہ ہے کہ نہیں۔ آپ کسی کو یہ سمجھائیں کہ بھئی اگر شراب پینا گناہ ہے تو مت پینا، پتہ کر لو کسی مفتی سے کہ اگر یہ کام گناہ ہے تو یہ تو ہوتا ہے نا، مفتی بتاتا ہے شراب پینا گناہ ہے، کہ بھئی بینڈ بجوا لوں، ڈی جے بجوا لوں، کچھ مفتی سے پوچھو اگر گناہ ہے تو نہ بجواؤ، مفتی بتائے گا کہ بھئی گناہ ہے تو مت بجوائیے۔ اگر کا مطلب یہ ہوا نا کہ اگر یہ گناہ، تو کون طے کرے گا کہ یہ گناہ ہے کہ نہیں؟ ساری باتیں ہوا میں چل رہی، ارے نیچے اتر کے آئیے زمین پر۔ عید میلاد النبی میں ہونے والی ایک ایک سانس کا اگر قرآن و حدیث سے ثبوت نہ پیش کر دیا تو میری گردن اور میرا خون حلال ہے بابو۔ مذاق سمجھ رکھا ہے، محفل میلاد کی ایک ایک چیز قرآن و حدیث اور صحابہ سلف صالحین سے ثابت نہ کر دوں تو میرا خون معاف ہے آپ کے اوپر۔ اور اگر آپ قرآن کی اور اگر آپ میلاد کی کوئی ایک چیز بھی گناہ ثابت نہ کر سکے،
پھر کیا بھائی، میری جوتی بھی اس لائق، اس سے حیثیت بڑی ہے کہ تمہارے منہ پہ ماری جائے. بس اتنی گزارش کرتا ہوں کہ بھونکنا چھوڑ دیجئے. مجھ کو پھر نالے پہ اکسانے لگا مرغے چمن، کیوں کہتے ہو ایسی باتیں؟ میں بھی چاہتا ہوں کہ کچھ اصلاح کی بات کروں، لوگوں کو منع کروں کہ بھائی ڈی جے مت بجاؤ، اس بار پولیس سختی کرے گی، مگر یہ موقع کیا دے رہا ہے مجھے یہ کہنے کا؟ میں بھی لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جلوس میں بہت ادب سے چلو، نماز کی پابندی کرو، روزہ رکھو، سچ، مگر یہ چاہتا نہیں کہ میں یہ بات کروں. تو عید میلاد النبی میں، میلاد شریف میں رسول اللہ کے ساتھ جو ہمارے سنیوں کے معاملات ہیں، اس میں کوئی ایک چیز اگر خلاف سنت اور خلاف شرع ہو تو جو تم کہو وہ میرا، ٹھیک؟ اور اگر آپ جھوٹے ہیں جو کہ ہیں تو پھر آپ اس طرح کی ریشہ دوانیاں کرنا چھوڑ دیجئے، معاف کرو ہمیں. تو گناہ اگر گناہ ہے تو چھوڑ دیجئے اس کو، یہ تو پوری دنیا جانتی ہے. چھوڑ تو دیا تمہیں، اب کیا کریں بتاؤ؟ چھوڑ تو دیا. تمہارے گھر میں شادی نہیں کرتے، تیری دعوت میں نہیں آتے، تجھے سلام نہیں کرتے، تجھ سے ہاتھ نہیں ملاتے، تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، تیرے ساتھ خوشی نہیں مناتے، تیری میت پہ نماز پڑھنے نہیں آتے، بتاتے چھوڑ تو دیا. چھوڑ تو دیا، گناہ ہے تو چھوڑ تو دیا. تم بھی ہمیں چھوڑ دو. اگر گناہ ہے تو نہ کرو، ارے بھائی پوری دنیا کو پتا ہے. اور اگر کہتا ہے کہ اگر ثواب کا کام ہے تو اب یہ سوال بڑا معقولی سوال لایا کہ حضور کو پتا تھا کہ یہ ثواب کا کام ہے کہ نہیں پتا تھا؟ اگر تم کو نہیں پتا تھا تو کفر و دلالت ہے، اور اگر پتا تھا تو اب سوال یہ ہے کیا حضور نے اس کی تبلیغ کی؟ اگر حضور نے تبلیغ نہیں کی تو ٹھیک ہے، تم بھی مت کرو. اور اگر حضور نے کی ہے تبلیغ کی، عید میلاد النبی مناؤ، تو پھر کہہ رہا چیلنج ہے کہ لائیے کوئی دلیل. اس سے پوچھو کہ اگر تجھے چھت پہ جانا ہے اور نیچے کے 10 سیڑھیاں ٹوٹی ہوئی، کیسے جائے گا؟ جائے گا؟ ڈنڈے ٹھیک کرے گا کہ نہیں؟ تو بات اوپر سے ٹھیک ہوتی ہوئی آئے گی. جہاں سے بنیاد بنائی، بنیاد تو ٹھیک ہو. تو نے بنیاد بنائی کہ عید میلاد النبی کا جشن یا ثواب ہے یا گناہ، دونوں غلط. عمل 3 طرح کے ہوتے ہیں بھائی. تو تم سوال درست کرو کہ عید میلاد النبی منانا یا تو ثواب ہے یا گناہ ہے، یا نہ ثواب ہے نہ گناہ. سوال ٹھیک کرو. بس کسی سے سن لیا ہوگا کہ اس بات و نفی میں دائر کر دو کسی شے کو تو حسر ہو جاتا ہے. جیسے کہ یہ عدد یا تو آڈ ہے یا ایون، بس شروع کر دیا. تو بھائی سوچ سمجھ کے عقل لگا کر 3 طرح کے کام ہوتے ہیں. اور گناہ ہے کہ ثواب، گناہ اور ثواب تم اور ہم طے نہیں کریں گے. گناہ اور ثواب تو اصول سے طے ہوگا جو اوپر طے ہو چکا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ پس پردہ نیت یہی ہے کہ کوئی اور نبی بھی آنے والا ہے یا ایک نبی آ چکا ہے. ان کے پرکھوں نے کہا ہے کہ کوئی نبی آ سکتا ہے. اب آ کر وہ بتائے گا نئی باتیں کہ کون سی ثواب کی ہیں کون سی گناہ کی. استغفر اللہ. یہ باتیں طے ہو چکی کہ کیا ثواب اور کیا گناہ ہے. موٹے طور پر آپ یہ سمجھو جو اچھے کام حضور نے بتا دیے ان سے ملتے جلتے سب کام اچھے ہیں، اور جو گناہ کے کام بتا دیے ان کی طرح کے سارے کام گناہ کے ہیں الی یوم القیامہ. جھوٹ بولنا گناہ ہے، عربی میں بولو تو گناہ ہے، انگریزی میں بولو تو گناہ ہے، ہندی میں بولو تو گناہ ہے، اردو میں بولو تو گناہ ہے، اشاروں میں بولو تو گناہ ہے. ہر طریقے سے گناہ ہے، مگر اصول دیا جھوٹ گناہ ہے. یہ تو بات آئی نا. اب جھوٹ کسی صیغے میں بولیے، آپ عربی میں بولیے، صیغہ ماضی میں بولیے کہ استقبال میں بول جائے جسے بولو. جو چیز بری ہے طے ہو گئی، اب اس سے ملتی جلتی وہ علت پائی، جس چیز میں یہ علت پائی جائے گی برائی کی، بری ہوتی چلی جائے گی قیامت تک. اسی میں تو امام اعظم کا کمال ہے. یہی تو وہ چیز ہے جس میں امام اعظم کے کندھے تک کوئی نہیں پہنچ پایا، آپ کے قد کو کوئی نہیں پہنچا. یہی وہ چیز ہے، اس کو استدلال شرعی کہتے ہیں. تو گناہ ہے کہ ثواب، یہ بنیادی سوال ہی غلط ہے.
اور اگر ثواب ہے تو حضور کو معلوم تھا کہ نہیں معلوم تھا؟ اب مجھے بتاؤ، کہاں تو تمہارے باپ دادا یہ لکھ رہے ہیں کہ حضور کو یہ نہیں معلوم تھا، حضور کو وہ نہیں معلوم تھا، حضور کو یہ، اگر حضور کو ایک چیز یہ بھی نہ معلوم تو کیا فرق پڑا؟ تم بتاؤ بھائی، آپ کے عقیدے میں یہ تو سنیوں کا عقیدہ ہے نا، ہر چیز جانتے ہیں حضور، تو ہم سے فہرست کیا بنوا رہے ہو؟ ایک ایک دو تین چار کر کے نہ بات کرو، ہم سے یہ پوچھو کہ حضور کیا جانتے ہیں، میں کہوں وہ سب جانتے ہیں، جو حضور نے بتا دیا وہ تو جانتے ہی ہیں، جو نہیں بتایا وہ بھی جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت میں ایک آدمی ایسا بھی بھونکے گا کہ عید میلاد النبی کا شرعی ثبوت لائے، یہ بھی جانتے ہیں، اور یہ فقیر قادری اس بدتمیز کا رد کرے گا میرے آقا، یہ بھی جانتے ہیں۔ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اور یہ کون سی دلیل لایا کہ جتنا حضور جانتے ہیں سب کی تبلیغ کر دی؟ اچھا، جو کچھ حضور جانتے ہیں اجر و ثواب کے کام، سب کی تبلیغ کی، لیکن میرا منہ نہ کھلوائیے، کیونکہ میں صدیق اکبر کی اس روش پہ بھی آ سکتا ہوں، لات اور منات اور عزا کے بارے میں جو انہوں نے کہا تھا میں کہہ سکتا ہوں، بات سمجھ میں آئی؟ مشرکین مکہ کے بتوں کو جو انہوں نے کہہ دیا تھا وہ بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ حضور کی بات چل رہی ہے، مگر میں اس پر اتنی نوبت نہیں آئی۔ یہ بتاؤ مجھے، یہ لکھ کر دے دو مجھے ایک کاغذ پر کہ اس کائنات میں قیامت تک جس کام کا اللہ اجر و ثواب دے گا سب حضور جانتے ہیں، لکھ کے دے دو۔ مجھے کوئی ضد تھوڑی اس بات کی، آپ یہ لکھ کے دے دیجیے کہ ہر وہ عمل اس دنیا میں جتنے انسان ہیں، جتنے آئیں گے قیامت تک، وہ جو بھی کام نیک اور ایسا کام کرے جس پر اللہ ثواب دے دے انہیں، وہ سارے کام حضور جانتے ہیں، لکھ دیجیے۔ آپ لکھیں گے؟ اپنے والد سے پوچھو کہ جتنے کام انہوں نے کیے ہیں والدہ کے ساتھ، جس انداز میں، وہ ثواب تھے کہ گناہ تھے؟ آیا کسی حدیث میں؟ اصول طے ہو گیا ہے کہ عورت مرد کا رشتہ نکاح سے حلال ہوتا ہے، اصول طے ہو گیا ہے، بغیر نکاح کے کچھ بھی ہو جائے رشتہ حلال نہیں ہوگا۔ اب نکاح کے بعد اللہ نے رشتہ حلال کر دیا، رسول نے کہہ دیا حلال ہے، اور جن چیزوں سے منع کر دیا نکاح کے بعد بھی وہ منع ہو گئی۔ اب جو حلال کر دیا، اب اس حلال میں جتنے طریقے آپ کو آتے ہوں، سب کا ذکر تو نہیں ہے قرآن و حدیث میں، لیکن جب حلال کے تحت آئے گا، ایک حلال کے تحت جو چیز آئی ہے وہ حلال ہوگی، چاہے بتائی جائے کہ نہ بتائی جائے۔ چھت پہ بیٹھ کے ذبح کرو کہ زمین پہ بیٹھ کے ذبح کرو، کہ کشتی میں بیٹھ کے ذبح کرو کہ ہوائی جہاز میں بیٹھ کے ذبح کرو، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرو گے، ذبیحہ حلال ہے۔ اصول بتا دیا گیا، تو اصول کے تحت بات آئے گی۔ تو اب یہ ثواب کا کام ہے تو حضور نے اس کو جانتے، ہاں جانتے تھے حضور، چلیے اب بتائیے، جانتے تھے حضور یہ ثواب کا کام ہے اور اچھا کام ہے، اور تم جو اپنا مفروضہ پیش کر رہے ہو، کسی مفروضے کے پیچھے کوئی ثبوت نہیں، کسی مفروضے کے پیچھے، کسی مقدمے کے پیچھے کوئی اصول نہیں، کوئی مسلمات نہیں، کوئی حدیث و قرآن نہیں، لیکن میں جتنی باتیں کہہ رہا ہوں سب کے پیچھے کچھ نہ کچھ اصول ہے۔ حضور اپنی ولادت کے موقع کی خوشی سے واقف تھے اور واقف ہیں، اور قیامت تک جو منائے گا واقف رہیں گے۔ اگر حضور کو یہ نمت پتا ہوتا کہ پیدائش کی خوشی بھی ایک اچھا کام ہے تو پیر کا روزہ کیوں رکھتے پھر؟ کیوں رکھتے؟ اور حضور نے کسی کو منع کیا پیر کا روزہ رکھنے سے؟ تو پھر امت کے لیے حلال ہو گیا۔ یہ اصول سکھا رہا ہوں میں آپ کو، حضور نے منع نہیں کیا، حلال ہو گیا۔ اب آپ بھی رکھ سکتے ہیں، میں بھی رکھ سکتا ہوں پیر کا روزہ۔ کیا پیر کو پیدا ہوئے تھے؟ کیوں رکھتے ہو؟ تو حضور نے رکھا ہے۔
حضور نے کیوں رکھا ہے؟ فرمایا میں اس دن پیدا ہوا تھا. تو حضور پیدا ہونے کی خوشی اس طرح منائیں، اپنا عقیقہ کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، فرحت کریں اور خوشی کو روزہ رکھ کر منائیں. تو خوشی منانا ولادت کی ہو گئی جائز. اگر جائز نہ ہوتی تو حضور روزہ رکھ کے خوشی نہ مناتے، اپنے ولادت کا دن نہیں مناتے. اور آپ اور ہم تو سال میں ایک بار، وہ ہر ہفتے دوشنبے کے دن، پیر کے دن، منڈے. اب تو سمجھ میں آئے گا ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ سوموار. تو بھائی خوشی کے پیچھے تو ہاں جانتے ہیں حضور نے اس کی تبلیغ کی ہے. کس بات کی؟ جلوس نکال کے اسی طرح جس طرح میں بیٹھا ہوں اس طرح کی. جو مسجد آپ نے بنا رکھی کیا اس کی تبلیغ کی تھی حضور نے؟ جو مسجد میں اے سی لگا رکھا ہے اس کی تبلیغ آئی ہے کیا؟ جو مسجد میں قالین پڑے ہوئے اس کی تبلیغ آئی ہے کیا؟ جو یہ آپ نے پلاسٹک پینٹ کرا رکھا مسجد میں اس کی تبلیغ آئی ہے کیا؟ جو یہ قمقمے اور یہ سجا رکھا مسجد کو اس کی تبلیغ آئی ہے کیا؟ اور یہ جو خطبہ چھپا کر لے آئے ہو مسجد میں پڑھنے کے لیے اس کی تبلیغ آئی ہے کیا؟ اور جو قرآن ایک جلد میں جمع کیا گیا کیا اس کی تبلیغ آئی ہے؟ اور جو قرآن پر زیر و زبر لگے کیا اس کی تبلیغ آئی ہے؟ آئیے تبلیغ اس کی. آئیے تو بتاؤ حضور نے کبھی کہا ہو کہ اس پہ اعراب لگا لو؟ حضور نے کبھی کہا ہو کہ ایک کتاب بنا لو اس کی رسم عثمانی کر لو اسے؟ حضور نے کبھی کہا ہو کہ خطبے چھپا لو، پڑھا کرو بے وقوفوں کی طرح کھڑے ہو گئے اسے؟ سمجھ میں کچھ آتا نہیں، خطبہ پڑھ دیا. کہا حضور نے؟ حضور نے کہا تھا پجامہ کرتا اپنے کپڑے ٹخنوں سے اوپر رکھو، تم نے گھٹنے تک پہنچا دیے. حضور نے کہا تھا داڑھی بڑھاؤ مونچھیں پست رکھو، تم نے مونچھیں مڑوائی داڑھی ٹنڈی تک آ گئی. اتنا تو سمجھتے ہیں آپ حدیث شریف کو؟ اتنا سمجھو گے حدیث کو جتنا صحابہ نہیں سمجھ پائے؟ ابے گھٹنے چھپانا فرض ہے. میں ٹخنوں سے اونچا، وہ گھٹنوں سے نیچا. اس طرح معلوم ہو رہا کہ کیچڑ میں جانے والے تو پینچے اوپر کر لیے. ہم نے تو کبھی کچھ نہیں کہا. آپ گھٹنوں سے اوپر چلا لو، میرا کیا. جب بدعقیدگی ہے یہ باقی رہے گی، چاہے ٹخنا ڈھکا ہو کہ کھلا ہو، اس سے فرق نہیں پڑے گا کوئی. تو حضور جانتے کہ نہیں جانتے؟ اب سنجیدگی سے آپ سنیے. عید میلاد النبی میں اگر کوئی، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، اگر کوئی پتے کھیلتا ہو تاش کے نہ کھیلے، جائز نہیں ہے. کوئی شراب پی کر خوشی منانا چاہتا ہو نہ پیے، جائز نہیں ہے. کوئی سود لے کر خوشی مناتا ہو تو نہ منائے، جائز نہیں ہے. کوئی ناچ بھانگڑا کرتا ہو نہ کرے، جائز نہیں ہے. اور سنو، ڈی جے بھی جلوس میں نہیں آنا چاہیے، یہ بھی جائز نہیں ہے. اور اگر آپ کی ضد یہ رہی کہ ڈی جے بجیں گے تو فقیر ایسے کام میں شامل نہیں ہوگا، میں جلوس میں نہیں آؤں گا. آپ ذرا سوچیں کہ کوئی نبی کی بارگاہ میں 2 جماعتیں جا رہی ہیں. ایک جماعت باوضو، عطر لگائے ہوئے، صاف کپڑے پہنے ہوئے، ہاتھ باندھے ہوئے، درود و سلام پڑھتے ہوئے، ٹوپی لگا کر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا سکون و اطمینان سے حضور کی طرف جائے. اور ایک آدمی شور مچاتا ہوا، ڈی جے بجاتا ہوا، ناچتا ہوا، ہردن کرتا ہوا حضور کے پاس جائے. تم کس گروہ کے ساتھ جاؤ گے؟ حضور کے پاس جانا ثواب، حضور کے پاس جانا فرض، حضور کے پاس جانا واجب، حضور کے پاس جانا اللہ کا پسندیدہ، حضور کے پاس جانا اللہ کا حکم، حضور کے پاس جانا اللہ کو خوش کرنے کا ذریعہ. مگر کیسے؟ جیسے صحابہ جاتے تھے، طریقے سے، تہذیب کے ساتھ، ادب کے ساتھ، نہ کہ ہردنگ مچاتے ہوئے. جیسے طائف کے لڑکے، آوارہ لڑکے گھوم رہے تھے، ایسے نہیں. تو یہ ڈی جے لگا لینا حضور کے جلوس میں اور ناچتے گاتے ہوئے جانا، یہ بے ادبی ہے. میں ایسے جلوس میں شریک نہیں ہو پاؤں گا. اور کوئی سنی مسلمان صحیح العقیدہ شریک نہیں ہوگا جس کو اپنے اعمال اور اپنے اللہ کا ڈر ہے. اپنے اعمال بچانے اور اللہ سے ڈرتا ہو نہیں جائے گا ایسی کو ہردنگ بازی میں. اس لیے 3-4 سال سے اعلان کر رہے ہیں کہ مان جاؤ بھائی، اس طرح نہ کرو. اس سال پولیس ہستक्षेप کرے گی، ایکشن لے گی. پھر میرے پاس نہ آنا روتے ہوئے کہ بند کر دیا اور چالان کاٹ دیا اور ڈی جے ضبط ہو گیا. بتا رہا ہوں ابھی سے آپ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عید میلاد النبی کے موقع پر یا میلاد شریف کے موقع پر
وہ علت لاؤ جو حرام تھی. یہ تو علت سمجھ میں نہیں آتی کہ خوش کیوں ہوئے. خوشی کی بنیاد پر عید میلاد النبی حرام ہو گئی. کس بنیاد پر حرام ہو گئی؟ خوشی کی بنیاد پر. نص صریح موجود ہے. قرآن کہہ رہا ہے قل، اے حبیب آپ فرما دیں، بفضل اللہ، اللہ کے فضل سے، فضل سمجھتے ہو نا، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت پر، فبذالک، تو اس وجہ سے کیا کرو، فلیفرحوا، ان سے کہہ دو کہ خوشی منایا کریں. اللہ کی رحمت اور فضل پر، اس کے حصول پر، اس کے سبب سے، یہ جو لام لگانا فلیفرحوا، یہ اس کے سبب، فبذالک، یہ لام بتا رہا سبب کی بنیاد پر آئے گا. اس سبب سے، کس سبب سے؟ اللہ کا فضل ملا، اللہ کی رحمت ملی. اب اس سبب پر تم خوشی مناؤ. اور یہ خوشی منانا اس سے بہتر ہے جو تم جمع کر کے رکھ لیتے ہو. اس سے مراد ہے مال و دولت. جس مال سے غریب کی بیٹی کی شادی ہو جاتی کہ ایک جھالر نہ لگاؤ، بچا کے رکھو، شاید کوئی غریب آ جائے. بتائیے والو، تم اس بات کا ٹینشن مت لینا. اگر 1 لاکھ غریب بھی آ جائیں گے، غوث اعظم کا خزانہ ہے، کسی کی شادی رکے گی نہیں. اس کا ٹینشن نہ لیجئے کہ ہم آج لائٹنگ نہ کریں، کیونکہ اگر کل کوئی غریب آ گیا تو پھر کیا ہوگا، میرے پاس بھیج دینا، میں بتاؤں گا شادی کیسے ہوتی ہے. اور لمحے فکریہ سنتے چلو. آج امت اس کی فکر کر رہی ہے غریب کی شادی کیسے ہو. امت یہ فکر کرے کہ امیر شادیاں کیسے کرتے ہیں. فکر اس بات کی کرو کہ یہ مالدار کس طرح شادی کر رہا ہے، اس کو روکو، روکنے کی فکر کرو. غریب کی شادی تو حضور بتا رہے کیسے ہوگی. یہ امیر کو کس نے بتایا کہ تیری شادی ایسے ہوگی. یہ جو آج غریب کی شادی نہیں ہو پاتی، اس کے مجرم وہ مالدار ہیں سماج کے لوگ جنہوں نے معیار شادی کا ایسا کر دیا کہ غریب وہاں تک پہنچ نہیں پاتا. ورنہ جو اسلام میں شادی کا حکم ہے اور طریقہ ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں غریب سے غریب آدمی. آپ کو معلوم ہے حضور کا اختیار. ایک نے کہا میری شادی کرا دیجیے. ایک لڑکی آئی کہ اس سے شادی، تو حضور نے کہا، اس نے کہا میری شادی کرا دیجیے. فرمایا کچھ ہے کیا دو گے مہر میں؟ کچھ نہیں. کہا جاؤ گھر دیکھ آؤ، کوئی انگوٹھی سے کچھ تو ہوگا. دیکھ کے آئے گھر پہ کچھ نہیں تھا. اب کچھ بھی نہیں ہے. یہ شادی کا طریقہ بتا رہا ہوں. مسجد نبوی میں اس طرح شادیاں ہوئی. حضور نے فرمایا کہ قرآن شریف یاد ہے؟ کہا کہ ہاں قرآن یاد ہے. فرمایا سناؤ. وہ جو صورت ہے اس سے سنی، اس صورت کو مہر بنا دیا، نکاح کر دیا. ہے کوئی دقت شادی میں؟ 10 درہم مہر. 10 درہم کتنا بنا؟ 5000 بھی نہیں بنا، 6000 7000 میں ہو گیا نکاح. مہر چاہیے ہوتا بس 2 گواہ میرے پاس موجود ہے، قاضی میں فری کا ہوں. اگر نکاح کرنے کے لیے جگہ گھر چھوٹا ہے، مہمان نہیں بیٹھ سکتے، خانقاہ میں آئیے، 1000 لوگ لے کے آئیے. اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو نکاح کا خوشی کا موقع ہے تو کوئی شربت وغیرہ بھی تھا، وہ بھی پلاؤں گا. بغداد سویٹ سے برفی منگا کے کھلا دوں. اور بتاؤ کیا چاہتے ہو بھائی؟ کیسا غریب ہو گیا کہ اسی پیسے سے شادی کرے گا جس سے لائٹ لگے گی. یاد رکھو، زکات کے پیسوں سے عید میلاد النبی میں لائٹ نہیں لگتی، مگر زکات کے پیسے سے غریب کی شادی ہوتی ہے. یہ وہ پیسہ ہے جو زکات میں نہیں دینا جائز نہیں. زکات کا پیسہ نہیں ہے یہ جس سے ہم لائٹنگ کر رہے ہیں. زکات میں دیے جانے والا پیسہ نہیں ہے یہ، اس کے علاوہ ہے جو زکات میں دے دیا. غریبوں کا حق اتنا ہی تو تھا، نکال تو دیا، نکالا تو غریب ہوگا. اب بات اس پہ آئی کہ عید میلاد النبی میں لائٹیں لگاتے ہو، زکات نہیں نکالتے. بہت بری بات ہے. تبلیغ یہ ہونی چاہیے، مگر یہ تبلیغ کرنے کا مجھے موقع دے تب تو تبلیغ ہوگی. بات تو تم لائے کہ یہ شرک اور بدعت اور گناہ ہے. میں مجھے فرصت دو کہ میں یہ تبلیغ کروں کہ زکات نہ نکالنے والوں تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ تم رسول کی خوشی میں لائٹیں جلاؤ. کیوں لائٹیں جلائی تم نے؟ پہلے زکات ادا کرو پھر لائٹ جلے گی. مگر یہ بات کہنے کا آپ مجھے موقع نہیں دے رہے. آپ جب میں وہ بات شروع کرتا ہوں آپ کو عید میلاد النبی جائز نہیں ہے، کہ صاحب یہ گناہ کا موقع ہے، کہ حضور کو یہ نہیں معلوم تھا اور یہ کیسی بدعت ہے. تو عید میلاد النبی یا میلاد شریف میں جتنے کام کرتے ہو اس میں سے کون سا کام حرام و ناجائز ہے، یا کون سا کام کسی حرام و ناجائز کے مشابہ ہے، یا کون سی علت ایسی ہے یہاں پر کہ مشرکین مکہ بھی ویسا کر رہے تھے اور ہم بھی بتوں کو پوج رہے تو اس لیے میلاد حرام ہو گیا؟ بتائیے. لائے کوئی؟ لاؤ، چیلنج ہے میرا. یہ میلاد شریف میں میں بتا دے رہا ہوں اس کے اجزاء کیا ہیں. لوگوں کو دعوت دینا،
مسلمانوں کو دعوت دینا، مسلمانوں کو دعوت دے کے کسی جگہ بلانا، اگر حرام ہو تو بتا دو، بلانا چھوڑ دیں گے۔ نہیں دے پاؤ گے میں دلیل دوں گا، اس کی قرآن سے بھی دوں گا اور حدیث سے بھی دوں گا۔ دین کسی کے ہاتھ کا کھلونا نہیں ہے۔ قرآن سے نہ ثابت کر دوں کہ بھیڑ جمع ہوئی حضور کے گھر پہ دعوت کھانے کے لیے تو بس بات کرنا۔ قرآن تو ادب سکھا رہا ہے کہ اے لوگوں، جب حضور کھانا کھلاتے تو چلے جاؤ، بیٹھے نہ رہو۔ قرآن تو بتا رہا ہے، وہ ایک آدمی سے کہہ رہا ہے، قرآن تمام صحابہ سے کہہ رہا ہے، تمام امت سے کہہ رہا ہے، پوری دنیا سے کہہ رہا ہے قرآن یہ بات۔ تو دعوت دے کر بلانا جائز، سنت۔ دعوت قبول کرنا جائز، سنت۔ اور جو سنت ہو وہ گناہ ہوتا ہے کہ ثواب؟ تو اپنی منطق، اب میں وہ لفظ کہنا نہیں چاہ رہا ہوں جو فیضان کہتا ہے کہ کاغذ کو کسی طرح سے موڑنے کے کوئی بات کہتا ہے، یہ تو میں نہیں کہوں گا وہ بات۔ یہ سنت ہے کہ سنت گناہ ہے کہ ثواب؟ اگر سنت گناہ ہونے لگی تیرے دین میں تو تیرے دین کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اپنے گھر میں جا کے پریکٹس کرو اس دین و مذہب کی جس میں سنت گناہ ہو جائے۔ پھر مسلمانوں کے درمیان کیوں آتے ہو؟ جس دین میں سنت ہی گناہ ہو جائے تو پھر دلالت کس کیا ہوگی؟ ثواب ہو جائے گی تمہارے یہاں۔ اور ان کے یہاں یہی ہے، ان کے یہاں سنتیں گناہ ہیں اور گمراہی ثواب ہیں۔ سنت تو یہ تھی کہ تو کہتا کہ رسول اللہ جیسا کوئی نہیں، یہ صحابہ کی سنت ہے، مگر کیا کہتا ہے کہ وہ ہم جیسے ہیں، یہ بدعت ہے۔ دعوت دینا سنت، حضور نے دعوت دی، صحابہ کی تو بات چھوڑو۔ دعوت قبول کرنا سنت کہ حضور نے قبول کی، اور حضور نے، آپ تو جب دعوت دیتے ہو تو آپ پہلے لسٹ بناتے ہو کہ 200 لوگ، گولڈی کتنا لگے گا، اب اس چیز کا میں نام نہیں لوں گا، گولڈی کے نام سے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، کتنے کلو، کہ بھائی اس میں چھچڑے نہ ہوں، ہڈیاں بہت زیادہ مت کر دینا، صحیح سے تو بھائی اتنا کلو۔ پھر چاول والے کے پاس گیا کہ ہاں بھائی کتنا چاول، کہ صاحب اتنا چاول، پورا لسٹ۔ اس میں بھی آپ کی بیوی نے کہا 10-20 لوگ ایکسٹرا کرو، محلے پڑوس کی بات ہے، بھائی آپ بڑھا لیجئے، 10 لوگ اور بڑھا لو، 20 لوگ اور 50 لوگ اور بڑھا لو، یہی ہوتا ہے نا کہ نہیں؟ آپ ایسے دعوت دیتے ہو؟ حضور نے کیسے دعوت دی؟ سنتے چلو حضور دعوت کیسے دیتے ہیں۔ حضرت جابر حضور کے پاس آئے کہ حضور کئی دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، گھر میں آپ کی دعوت ہے، اور گھر میں کیا بنایا تھا؟ 3 لوگوں کھانا، حضور کا، اپنا اور اپنی بیوی کا، اتنا ہی کھانا تھا، تھوڑا سا۔ حضور نے کہا کہ ہمارے ساتھ ہمارے لوگ بھی آئیں گے، سب صحابہ، خندق کھد رہی ہے، سب مدینے والے لگے ہوئے ہیں، اتنا تو کھانا نہیں ہے۔ اپنے گھر جا کے کہا کہ حضور تو کہہ رہے ہیں کہ میں سب کو لے کے آؤں گا۔ معلوم ہے ان کی بیوی نے، وہ بیوی کیا تھی؟ صحابی، سمجھے؟ یہ بھابھیوں کا عقیدہ ہے، مگر وہ تھی صحابیہ۔ اس نے کہا کہ جابر تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تم نے جس کی دعوت کی اس کے کھانے کا انتظام تم کرو، اور لشکر کی دعوت جس نے کی ہے اس کے کھلانے کا انتظام وہ کرے گا۔ حضور نے دعوت دی، حضور کا لشکر کھانا کھا کر گیا، فرمایا مدینے میں اعلان کرو کہ جابر کے گھر والے مدینہ کی دعوت۔ دعوت دے کر بلانا سنت، اور دعوت پہ آنا سنت، دعوت قبول کرنا سنت، ٹھیک؟ بٹھال لینا سنت، بیٹھ جانا سنت، تلاوت کر دینا سنت، تلاوت سن لینا فرض نہیں، تلاوت سن لینا تو واجب ہے بھائی۔ تلاوت اگر ہو رہی ہے اور آپ نہیں سننا تو گناہگار ہے۔ تلاوت کرنا سنت مجمع لگا کے، لیکن اس کو سننا واجب۔ تلاوت کے بعد نعت پڑھنا سنت، نعت پڑھنا سنت، نعت سننا سنت، نعت کی تشریح کرنا سنت، نعت کو سمجھنا سنت، نعت سن کر خوش ہونا سنت، اور خوش ہو کر کوئی چادر اتار کے کوئی تحفہ دے دینا سنت۔ یہ سب مسجد نبوی میں ہو چکا ہے۔ ارے نادان، تجھے رسول کی توحید سے فرصت ہو تو کچھ نظر آئے۔
تو ابو جہل کی روش سے نکلے گا تو حسان بن ثابت دکھائی دے گا. نعت سننا سنت، نعت سنانا سنت، نعت پر خوش ہونا سنت، خوش ہو کر کچھ تحفہ دینا سنت، اور جو نعت پڑھے اس کا ادب کرنا یہ بھی سنت، اس کو ممبر پہ بٹھانا سنت، اس کی تعظیم و تکریم کرنا، عزت افزائی کرنا سنت، اس کے بعد خطبہ پڑھنا سنت، آیت پڑھنا سنت، اس آیت کی تشریح کرنا سنت، دین کا پیغام پہنچانا سنت، نبی کا ذکر کرنا سنت، انبیاء کا ذکر کرنا سنت، نبی کی عظمت کا ذکر کرنا قرآن، نبی سے محبت کا اظہار کرنا قرآن. یقین مانو اگر بات اس بات پر آ گئی کہ قرآن کے علاوہ جلسے میں کچھ بولا نہیں جائے گا، الحمدللہ رات بھر قرآن پڑھتا رہوں گا. نہ ابھی تو تم نے یہ نہیں سنا کہ حضور کی گستاخی کرنے والے کو قرآن کہتا ہے بھلا تو زنا ہے، اس کی ماں نے حرام کاری کی ہے. ابھی بتاؤں گا قرآن پڑھ کے میں. حضور کے گھر والے پر تہمت لگانے والوں کا انجام بتاؤں گا، قرآن بتا دے. قرآن پڑھوں گا رات بھر رات چلتی رہے گی. تو قرآن پڑھنا سنت، حضور کا تذکرہ کرنا سنت. مجھے بتاؤ کہ اللہ کا ذکر کرنا کیا بری بات ہے؟ رسول اللہ کا ذکر کرنا بری بات؟ اسی لیے تو تم صحابیوں کی طریقے پہ نہیں ہو. یہی تو وجہ ہے. صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ حضور کا ذکر کرتے تھے، اور حضور کی وجہ سے جو انعامات ملے ان کا ذکر کرتے تھے. اب یہی بات سنیوں نے پکڑ لی. شب معراج میں نمازوں کی بات کرو گے تو حضور کی وجہ سے. 27ویں رمضان کو ختم قرآن کرو گے، قرآن کی فضیلت بیان کرو گے، حضور کی وجہ سے. ہوگا کہ نہیں؟ عشرے کا روزہ رکھو گے، حضور کی وجہ سے. رمضان کے روزے رکھو گے، حضور کی وجہ سے. حج کرنے چلے گئے، حضور کی وجہ سے. ننگے طواف کرتے ننگے، اور ابو الہول اور لات و منات اور عزا کے پوجا کر کے چلے جاتے وہاں سے، حضور کی وجہ سے. حج کر رہے ہو نا، صفا مروہ پہ دوڑے، کس کی وجہ سے دوڑے؟ حضور کی وجہ سے. مقام ابراہیم پہ نماز کیوں پڑھی؟ حضور کی وجہ سے. آب زمزم کو بہت تعظیم سے کیوں پیا؟ حضور کی وجہ سے. بال منڈوا دیے، ہزاروں روپے خرچ کر دیے تھے بال پہ، پتہ چلا گنجے ہو کے چلا. کیوں؟ اب حضور کی وجہ سے. مغرب کی نماز کا وقت قضا کر کے مغرب کو عشاء کے وقت میں ادا کر کے آیا ہے مزدلفہ میں. کیوں کر کے آیا؟ حضور کی وجہ سے. عرفات کی دھوپ میں کھڑا رہا، گھر میں اے سی میں پڑا رہتا تھا، مگر ٹکلی چاند لے کے کھڑا ہوا ہے عرفات میں، پہاڑ پہ رو رہا ہے. کیوں؟ حضور کی وجہ سے. آئے کہ نہیں آئے؟ کس کی وجہ؟ کوئی ایک نیک کام بتا دو اس کائنات میں جو حضور کی وجہ سے نہ ہو. کوئی ایک نیک کام جس کا سبب حضور نہ بنتے ہوں. سب حضور کی. تو حضور کا ذکر ہوگا، ہر موقع پہ ہوگا. اب حضور پیدا ہو گئے ہیں تو کہا جائے گا کہ پیدا ہوئے ہیں. یقین مانو حضور پیدا نہ ہوئے ہوتے نا، دنیا میں کوئی بشر کہہ دیتا کافر ہو جاتا. وہ تو پیدا ہو گئے ہیں اس لیے ان کو بشر تو خیر البشر کہتے ہیں کہ انسان ہیں، انسان کامل ہیں. یہ کہا جائے گا. یہ کہتے ہیں حضور رحمت للعالمین بن کر آئے تو کہا جاتا ہے، شفیع المذنبین ہے تو کہا جاتا ہے، اللہ کے محبوب ہے تو کہا جاتا ہے. اس میں کون سا گناہ کا کام ہے؟ کوئی گناہ کام؟ پھر اس کے بعد آپ نے کہا وما علینا الا البلاغ. سنت اور قرآن کا طریقہ، قرآن کا طریقہ ہے. پھر آپ نے کہا کہ صلاۃ و سلام پڑھیے. صلاۃ و سلام پڑھنا طریقہ، قرآن کا طریقہ. ابھی آپ نے تقریر میں سنا تھا مولانا جب تلاوت سے پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سلام پڑھنے کا حکم تو قرآن دے رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ تم میرے جلسے میں آؤ، لیٹ کے پڑھو، مت کھڑے ہو. لیٹ کے پڑھو، تم بیٹھ کے پڑھو، تم لیٹ کے پڑھو. آ جاؤ. کھڑے ہونے پہ ضد کہاں ہے؟ کھڑا ہونا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، کچھ نہیں. جس طرح بیٹھ کے پڑھنا حلال ہے، اس طرح کھڑے ہو کے پڑھنا حلال ہے، ایسے ہی لیٹ کے پڑھنا حلال ہے. لیکن اگر توحید رسالت کی نیت سے تم کعبے میں بھی کھڑے ہو کے پڑھو گے کافر ہو جاؤ.
रहे तो काफिर हो, हुजूर की ताजीम न करने के लिए लेके रहे इनकारी रहे तो काफिर हो। समझे? तो खड़े होना, बैठना, लेटना ये फर्ज वाजिब नहीं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि महफिल हो जाती, सलाम नहीं होता, दुआ हो जाती, खत्म हो जाती बात। तो सलाम पढ़ना सुन्नत है। आप चाहे खड़े होकर पढ़ लो, चाहे लेट के पढ़ लो, चाहे बैठ के पढ़ लो, जैसे चाहो। आप आते ही नहीं हो, घर बैठे हुए सब खड़े हो जाते हैं, सलाम को खड़े हो जाते हैं। नहीं होंगे खड़े, आपके एहतराम में एक दिन आइए तौबा करके, आप कहिए भाई मैं खड़ा नहीं होऊंगा, तो मान लीजिए बैठने का इंतजाम करेंगे, अल्लाह ताला ऐसा इंतजाम करते खड़े ना हो पाओ तुम। चलो यही सही भाई, जबर नहीं है। हराम हो तो बताओ खड़ा होना, बताओ कि खड़ा होना हराम है, खड़ा होना नाजायज है, बताओ तो फिर बात बनेगी आगे। उसके बाद शीरीनी, शरबत चल रहा है, शरबत कोई मिठाई खिला पिला दी, इसमें कौन सी नाजायज और हराम बात हो गई? शरबत पिलाना हराम है क्या? कसम खा लो इस बात पर, और कयामत के दिन आबे कौसर के पास मत देखना। कसम खाओ इस बात पर, हौज़ कौसर के पास मत फटकना। वैसे अगर तौबा नहीं की तो तौफीक नहीं मिलेगी वहां जाने की। कौन सा काम नाजायज और हराम रहा है इसमें? आप कहें नहीं साहब इस पर बात नहीं थी, बात थी जुलूस की। छोड़ूंगा नहीं मैं, बात जुलूस की थी। ठीक, जुलूस निकालना नाजायज, किस असल की बुनियाद पर? कुरान में आया कि जुलूस निकालना नाजायज, हदीस में आया कि जुलूस ना निकालो। क्या है? अब सुनो जुलूस का किस्सा। हुजूर जब हिजरत करके मदीने आए, जुलूस निकला कि नहीं निकला? निकला। हुजूर कुबा से मदीना तशरीफ लाए, निकला कि नहीं निकला? हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर तक अकेले गए थे कि जुलूस गया था? अबू अय्यूब अंसारी के घर कई महीने रहने के बाद अपने घर हुजरे में आए तो जुलूस आया था कि अकेले आए थे? फतेह मक्का के लिए मक्का जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं कि जुलूस जा रहा है? अभी पहले बद्र को गए, जुलूस गया कि अकेले गए? बद्र से फतेह के साथ लौटे तो जुलूस आया कि अकेले आए? फतेह मक्का को गए, जुलूस गया कि अकेले गए? मक्का फतह हो गया, जुलूस निकला कि अकेले गए? मक्का फतह होकर लोगों को माफ करके, अफ़्व दरगुजर करके, रहमत के खजाने लुटाकर अपने इख्तियार से लोगों को माफ करके मदीने आए तो जुलूस आया कि नहीं आया? फरमाने के लिए गए, जुलूस गया साथ में कि नहीं गया? लौट के आए, जुलूस आया कि नहीं आया? किसको धोखा दे रहे हो? किसको धोखा दे रहे हो भाई? जुलूस निकालना हराम नहीं है। हाँ, किस लिए निकाल रहे हो? जुआ खेलने के लिए जुलूस बना के जाओ तो भी हराम, अकेले जाओ तो भी हराम, गाड़ी में बैठ के जाओ तो हराम, हवाई जहाज में बैठ के जाओ तो हराम, लेट के जाओ तो हराम, खड़े होके जाओ तो हराम, बैठ के जाओ तो हराम, घिसकते हुए जाओ तो हराम, हर तरह सर के बल जाओ तो हराम। जुआ खेलने जा रहे हैं भाई, हराम है जाना। शराब पीने जा रहे हैं, चाहे जैसे चले जाइए, हराम है। अब आप कह रहे हो कि अल्लाह ने हुजूर को भेजा, हुजूर को पैदा फरमाया, अल्लाह तेरा शुक्र है, और जुलूस निकाल लिया, इतना हराम क्या बात है? इतनी चिड़ क्यों है हुजूर के पैदा होने से? क्यों है इतनी चिड़? हुजूर तशरीफ लाए दुनिया में, इसमें बात पे चिड़ने वाली क्या बात है? खुशी नहीं मनाई, हुजूर तो हुजूर है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी हजरत अस्मा के घर बेटा हुआ, उसकी खुशी हुई कि नहीं हुई मदीने में? पूछो किताब में। हजरत जुबैर बिन अव्वाम के साहबजादे पैदा हुए, हजरत अब्दुल्ला, मदीने में खुशी क्यों नहीं मनाई गई? मनाई गई कि नहीं? और आओ किस चैलेंज पे खुशी मनी मालूम है? मुशरिकीन मक्का ने कहा था कि ये मक्का छोड़ के चले गए, इनका कोई लड़का पैदा नहीं होगा। ये कहा था मुशरिकीन मक्का ने कि ये जो मक्का छोड़ के जा रहे हैं लोग, इनकी नस्ल तबाह हो जाएगी, कोई लड़का पैदा नहीं होगा। हिजरत के बाद सबसे पहला लड़का हजरत अस्मा का पैदा हुआ। कितनी खुश हुई, गोद में लेकर। कैसे खुशी मनाई? खुशी मनाने का अंदाज क्या था? गोद में लेकर फौरन कहा होगा कि लाओ सवारी तैयार करो, काबे को चलते हैं, मक्के वालों को दिखाएंगे, देखो लड़का। नहीं नहीं नहीं, कहां आई? हुजूर के पास। जिसने सुना खुश होता हुआ चला, और छुप कर नहीं गई, एलानिया नहीं है, और हुजूर के पास रखा अपने लड़के को। हुजूर, अल्लाह ने मक्के वालों को झूठा साबित कर दिया, मुशरिकीन मक्का को अल्लाह ने झूठा साबित कर दिया। ये देखिए बेटा पैदा हो गया।
اب اس خوشی میں کیا کرنا ہے؟ تو کرنا یہ ہے کہ حضور ایک کھجور چبا کر اپنے دانتوں سے چبا کر اس لڑکے کے منہ میں رکھ دیجئے تاکہ اس کی زبان آپ کی چبائی ہوئی کھجور کو چوس سکے. یہ ہے مومنوں کا خوشی منانے کا طریقہ. تم یا رسول اللہ کہہ کر جلوس نکال کے اس پر حیران ہو. حضرت اسماء حضور سے کہہ رہے حضور کھجور چبا کے اس کے منہ میں ڈالیے. ہے کوئی آیت کہ اے مسلمانوں جب بچہ پیدا ہو تو اس کو میرے حبیب کے پاس لاؤ اور ان سے کہو اور وہ اپنے منہ سے کھجور چبا کر اپنے لعاب دہن سے لگا کر اس بچے کے منہ میں ڈالے؟ ہے کوئی آیت ہے؟ نہیں ہے نا. لیکن یہاں حرام ہو گیا کیا یہ کام؟ جس بارے میں کچھ بھی نہ ہو وہ کام حرام نہیں ہوتا. حرام وہی کام ہوگا جس کے بارے میں منع کر دیا جائے. یاد رکھو اصول، جس کام کو منع کر دیا جائے وہ حرام، اور وہ علت جس کام میں پائی جائے وہ سب کام حرام. ٹھیک. اب مجھے بتائیے حضور کا ذکر کرنا ثواب کا کام ہے کہ گناہ کا؟ دین کا ذکر کرنا ثواب کا کام ہے کہ گناہ کا؟ قرآن کا ذکر کرنا ثواب ہے کہ گناہ؟ اللہ کا ذکر کرنا ثواب ہے کہ گناہ؟ حضور کے اوصاف بیان کرنا گناہ ہے کہ ثواب؟ ثواب ہے. تو یہی اور جلسے میں ہوتا کیا ہے میرے بھائی؟ عید میلاد النبی میں کیا ہوتا ہے؟ کہیں مجرا کوئی کراتا ہو اپنے کوٹھی میں خفیہ طور پر تو اس کا ہم ذمہ دار نہیں ہے کہ اس خوشی میں مجرا کرا لے تو میرے اوپر کس کا گناہ ہے کیا؟ تو بھائی لوگ کرا لیتے نا پیدائش پہ خوشی میں گاؤں دیہاتوں میں لوگ مجرا کرا لیتے ہیں. گناہ. کوئی شادی میں نچوا لیتا ہے، گناہ ہے. تو اس سے کیا مسلمانوں پہ تھوپ دو گے اسے؟ اہل سنت والجماعت کا مسلک اور مذہب اور موقف کتابوں میں چھپا ہوا ہے، علماء بتا رہے ہیں. اب کسی جاہل جھپٹ گنوار آدمی کے عمل کو دیکھ کر تم کہو کہ یہ صاحب دیکھیے یہ ہے عید میلاد، یہ عید میلاد النبی نہیں ہے. عید میلاد النبی کی خوشی وہ ہے جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی منایا کرتے، وہ ہے خوشی. بات سمجھ میں آئی؟ تو اپنا سوال درست کر کے لاؤ. یہ غیر معقولی بات کو تم ہمارے سامنے معقولی کا اگر نہیں پیش کر پاؤ گے. تمہارے گرو گھنٹال جب معقولی بات میں نہیں چل پائے تو یہ کیا چلے گا؟ نہیں چل پائے. اسماعیل دہلوی کتابیں پڑھو اور کہیں بھی قرآن کی کوئی بھی آیت چھپا ہوگا ایسا یہ بات درست نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے مکہ کے مشرک ایسے ہیں، تم کہہ رہے ہو مسلمان ایسے. ارے کہاں مشرک کہاں مسلمان؟ جو باتیں مشرکوں کے لیے اللہ نے کہی تو مسلمانوں پہ تھوپ دی. ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے مقابلے پہ دوسرا معبود بنا لائے تھے ان کے لیے جو بات کہی تم نے سنیوں پر لگا دی. کون سا ایسا سنی ہے جو اللہ کے مقابلے پہ دوسرا اللہ لے کر آیا ہے؟ کوئی زبردستی ہمارے ماتھے پہ چپکا رہا ہے ایک بات آ کر. تمام مفسرین نے اس آیت کریمہ میں جس میں کہا گیا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، فضل اور رحمت کی مراد بتائیے، سب ہم نے بتائی. اور کل ملا کے نتیجہ یہ ہے کہ فضل سے مراد قرآن ہے، رحمت سے مراد اسلام. کیا ہے؟ اسلام. قرآن کا نزول جو قرآن آپ کو دیا گیا یعنی دین، اور اسلام یعنی جس کی طرف بلایا جاتا ہے کہ آؤ اسلام کی طرف، رسول بلا رہے ہیں جس کی طرف. قرآن کیا جو نازل ہوا کس پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دین کیا جس کی طرف بلایا کس نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام کیا جس کی طرف حضور بلاتے ہیں. قرآن کیا جو حضور پر نازل ہوتا ہے. تو جو حضور پر نازل ہو وہ فضل الہی ہے، اور جس کی طرف وہ بلائے وہ رحمت الہی ہے. اور جس پر نازل ہو اور جو بلا رہا ہے وہ اس رحمت سے بڑی رحمت ہے اور اس فضل سے بڑا فضل ہے. سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بات؟ نازل ہو حضور پر، حضور کا ذکر ختم کر دو. بلائے حضور، کون بلا؟ آپ بلائیں گے؟ تمہارے باپ بلائیں گے؟ حضور بلائیں گے. ادعو الی سبیل ربک، اس میں کاف ضمیر کسی دعوی کی طرف نہیں ہے، حضور کی طرف. اللہ نے فرمایا حضور سے کہ آپ بلائیے. داعی کون آسمان سے بن کر آیا ہے؟ داعی اللہ باذنہ، کون بن کر آیا؟ داعی اللہ کون ہے؟ جو داعی ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے آپ کی نظر میں. جس کی طرف دعوت دی جا رہی ہے اسلام. اسلام اسی لیے ہے کہ حضور بلا رہے ہیں.
سمجھے بات؟ حضور بلا رہے ہیں. سونا پہننا مردوں پر حرام ہے، یہ اسلام ہے کہ نہیں؟ اب نہ پہننا کوئی سونے کی انگوٹھی، سونے کی چین، سونے کا کڑا چھلا نہ پہننا کوئی مرد، حرام ہے. حضور نے سراقہ کو پہنوا دی کہ نہیں؟ اب آپ حرام و حلال پکڑے رہو گے کہ رسول کا دامن پکڑو گے؟ اس تشریع سے بڑی ذات ہے حضور کی. اس کو حلال اس کو حرام، چلو نہ یہ کچھ کہہ سکتا نہ تم کچھ کہہ سکتے. تم اس حلال کو حرام سمجھو گے کافر ہو جاؤ گے، تم اس حرام کو حلال سمجھو گے کافر ہو جاؤ. جاؤ، حضور کی ذات اس سے بالا تر ہے. سمجھے میری بات؟ تو فضل قرآن کا نزول، رحمت اللہ کی اسلام، اور ان کی وجہ سے مومنوں فَلْيَفْرَحُوا امر کا صیغہ ہے تاکید کے ساتھ. اس پہ خوش ہونا ہے آپ کو، واجب ہے آپ کے اوپر کہ آپ اس پہ خوش ہوں. مال و دولت پہ خوش ہونے کو منع کیا گیا ہے، اس پر فخر کرنے کو منع کیا گیا ہے، مگر دین پر، قرآن پر، اسلام پر خوش ہونا چاہیے. تو کسی بھی مفسر نے یہ اس سے انکار نہیں، کوئی اور چیز بیان نہیں کی. قرآن یا اسلام، قرآن کا نزول، اسلام. بہت جو بھی آپ لے آئے، میں بہت تفصیل لے کر آیا تھا مگر ٹائم بہت ہو گیا. میرے خیال میں ان صاحب کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے فرح کا، خوشی کا. فرح کرو. کیا ہوا؟ دین اور قرآن کا نزول اور اسلام اور دین کے احکام، شریعت، یہی ہے. سب کا مسئلہ یہی. میں نے بہت ساری تفسیروں کے اس میں حوالے لے لیے تھے. تمام تفسیریں یہی کہہ رہی ہیں، جتنی متقدمین کی ان کی بھی اور تنتابی صاحب کی بھی، سب کی تفسیریں یہی کہہ رہی ہیں. اور تفصیل کر رہے ہیں لوگ کہ اللہ نے فرحت کو تو منع کیا تھا. قوم قارون سے کیا کہا تھا؟ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، یہ کہا تھا، مت خوشی مناؤ تم. لیکن یہاں اللہ مومنوں سے کیا کہہ رہا ہے؟ حضور سے کہہ رہا ہے آپ حکم دیجئے. بڑی عجیب بات ہے، ٹیکنیکل بات سمجھو. وہاں تو اللہ نے کہا لا تفرح، جو فرح منا رہا تھا اس کو منع کر دیا. لیکن جب فرح اور خوشی منانے کا حکم دیا تو ان کو نہیں دیا جنہیں منانا تھی. کیا کہا؟ قل، اے حبیب آپ کہیے، آپ کہیے کہ خوشی مناؤ. عجیب و غریب بات ہے، جب خوشی سے منع کرنا تھا تو بغیر کسی واسطے کے کہا لا تفرح، خوشی نہ منانا. جب خوشی منانے کا حکم دیا تو کہا قل، اے حبیب آپ کہیے فَلْيَفْرَحُوا، خوشی منایا کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی ذات کو سبب بنایا ہے. کس کا؟ نزول قرآن کا اور دین کا، اور اس کو سبب بنایا ہے خوشی کا. اب جو سبب الاسباب ہو فرحت کے لیے اس کو بھول جاؤ گے. نزول قرآن کا سبب حضور ہے، اسلام کی دعوت کا سبب حضور ہے. ان اسباب کو یاد رکھا، اس سبب الاسباب کو بھول گئے. اب قیامت تک جو دعوت ہوگی دین کی طرف کس کے سبب ہوگی؟ حضور کے سبب ہوگی. قیامت تک جو قرآن پڑھا جائے گا کس کے سبب پڑھا جائے گا؟ حضور کے سبب پڑھا جائے گا. تو قرآن پڑھنا اور دین کی طرف بلانا یہ تو خوشی کا باعث ہے، لیکن ان دونوں اسباب کا جو سبب بن رہا ہے اس کا ذکر خوشی کا باعث نہ ہو، ایسا دین اپنے گھر میں لے جائیے. ہمیں نہیں چاہیے. بہت تفصیل مفسرین نے کی تھی. میں سمجھتا تھا کہ تھوڑا پڑھا لکھا آدمی ہوگا یہ، مگر اس کے سوال سے لگا کہ بالکل جاہل ہے، لہٰذا وہ تفسیر تحلیلی تھی، چھوڑ دے رہا ہوں اس کو کہ با کیوں داخل کیا گیا اور اس پہ امر کا کیوں صیغہ آیا اور امر غائب کا صیغہ کیوں آیا اور قرأت کون سی آئی ہے، تفرحو بھی آیا ہے کہ یفرحو بھی آیا. سب بہت تفصیل تھی، چھوڑ دیجئے. فا کو کیوں داخل کیا گیا، سبب یا کیا ہوتا ہے، اور یہ سب باتیں چھوڑو. بات مدعے کی یہ ہے کہ عید میلاد النبی میں وہ کون سا کام ہے جو ناجائز ہے؟ وہ حدیث لے کر آؤ. کیا خواب میں کوئی بتا گیا؟ خواب کی باتیں نہ کرو یہاں پر. امام قرطبی بہت بڑے امام ہیں تفسیر کے، انہوں نے تو فرح کی بھی تعریف کر دی، اور جن الفاظ میں کی ہے، میں نے تو نہیں کہا ان سے کہ امام قرطبی اپنی تعریف میں یہ والے الفاظ لگا دیجئے گا تو مجھے تقریر کرنے میں آسانی ہوگی. میں نے تو نہیں کہا تھا نا، صدیوں پرانے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ فرح کسے کہتے ہیں؟ الفرح لذت فی القلب، قلب کی ایک لذت ہے. کب؟ بے ادراک المحبوب، محبوب کے ادراک پر دل میں جو لذت پیدا ہو اسے فرح کہتے ہیں. محبوب کون ہے؟ 12 ربیع الاول کو ایک محبوب کو ادراک ہو رہا ہے، دل میں ایک لذت پیدا ہو رہی ہے،
زبان پر نعت کے ترانے آ رہے ہیں، یہ مطلب ہے لَبَلْ یفرحون کا، فل یفرحون کا مطلب یہ ہے دل کی خوشی کا نام، دل کی لذت کا نام۔ کب؟ بے ادراک المحبوب، جب محبوب کا ادراک ہو تو دل میں جو لذت آتی ہے اس کا نام فرح ہے، فرحت ہے۔ تو جب رسول کا ادراک ہو ہمیں اور جو دل میں لذت آئے اس کو ہم فرحت کہتے ہیں۔ آپ فرحت سے منع کرتے ہو، کون سے محبوب کی لذت لے رہے ہو بھائی؟ حرام کام نہ کرو، سدھر جاؤ۔ یوٹیوب پہ پڑی ہوئی کال ریکارڈنگ ہے ان لوگوں کی جو یہاں عید میلاد النبی کو حرام کر رہے ہیں، یہ اسی ٹائپ کی ناجائز لذتیں لیتے پھر رہے ہیں۔ تو لذت قلب میں، دل کے اندر، بے ادراک المحبوب، میں نے تو نہیں کہا، امام قرطبی نے کہا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے، فرحت کی مذمت کی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، لیکن جب اس کو مقید کر دیا کسی سبب سے جس کو اللہ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا، اس لذت پر، دل کی اس لذت پیدا ہونے پر اللہ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا، مگر جب رسول کی نسبت جڑ گئی اللہ فرمایا فَلْيَفْرَحُوا۔ کیوں کوئی مفسر ایسا نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ تمہاری کثرت اولاد تمہاری رحمت ہے، تمہارے لیے فضل ہے اللہ کا، مال کی نہیں، مال کو تو منع کیا کہ مال جمع کرنے پر نہیں، اس پر خوش نہ ہونا، جو جمع کر لیا ہے یہ سب فانی ہے۔ دین پر، اسلام پر، نزول قرآن پر، اس احکامات پر، شریعت پر، اللہ کے عرفان پر، آخرت کی اچھی زندگی پر، اس پر تم خوش ہو، یہ ہے خوش ہونے کا مسئلہ، اور یہ بغیر رسول کے نہیں، بغیر حضور کے نہیں۔ اور بات بتا دوں، قرآن بغیر حضور کے قرآن ہے کیا؟ قرآن کی تعریف ہی یہ ہے۔ کیا ہے قرآن کی تعریف؟ تعریف یہ ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا کس پر؟ وہ اللہ نے تو عیسیٰ علیہ السلام کے یہاں دسترخوان بھی نازل کیا تھا، وہ بھی قرآن ہے کیا؟ ہے؟ اور یہ جو بارش بھی تو اللہ تعالیٰ نازل کر رہا ہے، یہ بھی قرآن ہے کیا؟ نہیں۔ جو کلام رسول کے سینے پر نازل کیا وہ قرآن ہے۔ دین کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ حضور کی تصدیق کرنا۔ ارے پڑھو لکھو، کسی سے پوچھو کہ یہ دین اور اسلام اور قرآن کی شریعت کی تعریف کیا ہے؟ جس میں حضور کا ذکر نہ ہو وہ دین نہیں ہے، جس میں حضور کا ذکر نہ ہو شریعت نہیں ہے، جس میں حضور کا ذکر نہ ہو قرآن نہیں ہے، جس میں حضور کا ذکر نہ ہو آخرت نہیں ہے، جس میں حضور کا ذکر نہ ہو جنت نہیں ہے، اور جس میں حضور کا ذکر نہیں ہو ذکر خدا نہیں ہے۔ پوچھتے پھرو پر شکل میں خدا کو، خدا نہیں ہے وہ۔ کہو کہ محمد رسول اللہ نے بتایا کہ یہ خدا ہے، وہی خدا، اسی خدا کو مانو گے تو نماز نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، اس کے علاوہ کسی کو مانو گے تو روزہ نہیں رہے گا، کلمہ نہیں رہے گا، توحید نہیں رہے گی، کعبہ نہیں رہے گا، حجر اسود نہیں رہے گا۔ جب نبیوں کے بتائے ہوئے خدا سے پھرے، لات اور منات اور عزا کو رکھا، کعبہ رہ گیا تھا، بت خانہ بن گیا تھا۔ ابو سعید خدری روایت کر رہے ہیں، امام مجاہد روایت کر رہے ہیں، امام بغوی، امام سدی روایت کر رہے ہیں، کون نہیں روایت، ابن عبداللہ ابن عباس روایت کر رہے ہیں، حضرت عباس روایت کر رہے ہیں، کون نہیں بتا رہا، ابن عمر روایت کر رہے ہیں۔ فَلْيَفْرَحُوا، خوشی مناؤ۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قیاس مت کیجئے، بات وہ کیجئے جو ثابت شدہ ہے، یہ نتیجہ مت نکالو کہ جب قرآن فضل ہے اور دین رحمت ہے تو پھر حضور کیوں نہیں ہوں گے، یہ سب باتیں مت کریے، براہ راست بات کرو، براہ راست بات کرو، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ نے کہا مومنوں سے کہ مومن اللہ کی رحمت پر، فضل پر خوشی منائیں،
یہ کہا اللہ نے، مگر جب رسول کی باری آئی کہ قرآن کے نزول کو تو فضل بتایا، اسلام کو رحمت بتا دیا، تیرا حبیب کیا ہے؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے رسول کے سبب آپ کو ان لوگوں میں بھیج کر احسان عظیم کیا۔ اس نعمت کے سوا، اس نعمت جو حضور کو بھیج کر، جو حضور کے ذریعے اللہ نے جو نعمت کی، جب حضور جو نعمت ہے، حضور کا آنا جو نعمت ہے، حضور کا ہمارے درمیان آنا، یہ جو اللہ کی نعمت، اس نعمت کے علاوہ اللہ نے کسی نعمت کو نہیں جتایا پورے قرآن میں۔ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ اللہ نے تم پر بہت احسان کیا ہے قرآن نازل کر کے، تمہیں اسلام دے کر بہت احسان، نہیں، لقد من اللہ ایک ہی جگہ فرمایا، وہ کہاں پر؟ آپ پر۔ تو سب نعمتیں ہیں، سب فضل ہیں، دین، شریعت، اسلام، دعوت اسلام، تبلیغ، نزول قرآن، قرآن پر عمل، آخرت کا اچھا ہونا، حوض کوثر، اللہ کی جنتیں، سب اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن نعمت عظمیٰ کون ہے؟ جو ان سب کا سبب ہے، جس پر اللہ نے خود اللہ نے احسان جتلایا، لقد من اللہ علی المؤمنین۔ اب یہاں ایک بات یاد رکھنا، اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے، اس لیے ہم لوگ احسان مندی دکھا رہے ہیں، ہم پر احسان مندی دکھا رہے ہیں۔ کیوں احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا، رسول بھیج کر تم یہ کہہ نہیں سکتے کہ رسولہ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام ہے، نہیں کہہ سکتے آپ۔ جھک مار لیجئے، آپ کو کہنا پڑے گا کہ فیہم رسولا من انفسہم، وہ کون ہے جو مکے میں، مکے والوں کے درمیان اللہ نے مبعوث فرمایا؟ کون ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ کسی کو اختلاف نہیں، کوئی نابینا مفسر ہو کہ بہرا مفسر ہو کہ گونگا مفسر ہو، پڑھا لکھا ہو کہ جاہل جپٹ گوار ہو، یوٹیوبر ہو کہ واقعی درسگاہ کا پڑھا ہوا ہو، اس رسولہ سے مراد کسی اور فرشتے کو لے لے، مان جاؤں گا۔ جبریل امین کو لے کے دکھا دو، تمام گزشتہ انبیاء میں سے کسی نبی کو مراد نہیں لے سکتے۔ اذ بعث فیہم رسولا، یعنی اے محمد، حضور کو، نبی کریم محمد رسول اللہ کو مبعوث فرما کر احسان عظیم کیا۔ کس پر؟ ان لوگوں پر جن کے درمیان آئے۔ کن پر؟ وہ کون ہیں؟ مومنین ہیں۔ اور مومنین جو آج اتنا خوش ہو رہے ہو تم یہ نہ سمجھنا کہ تم ہمیشہ سے خوش تھے، نہیں، بتا دیا، ان کی بھی حیثیت یاد کرا دی کہ حبیب کے منہ کو نہ لگنا، اس کے برابری کی کوشش نہ کرنا، اس کے کندھے پہ اپنا ہاتھ نہ رکھ دینا، اپنا بھائی نہ کہنا، اپنی برابری کی بات نہ کرنا، اپنے جیسا نہ کہنا، اس لیے کیونکہ تم تو اس کے آنے سے پہلے ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، تم تو کھلی ہوئی گمراہی میں جی رہے، تم تو کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اللہ نے نازل فرمایا اپنا رسول تو احسان کر دیا اب تم کیا ہو گئے؟ یہ کھلے ہوئے گمراہ اب مومنین ہو گئے۔ یہ وہ مومنین ہیں جن کے لیے اللہ فرماتا ہے عزت مومنین کی ہے، یہ وہ مومنین ہیں جن کو فرماتا ہے کہ غلبہ مومنین کا رہے گا، تم ہی غالب رہو گے۔ یہ وہ مومن ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے وفادار ہیں۔ کیا فرمایا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، سورہ فتح میں فرمایا، 28 نمبر آیت۔ کون ہے وہ اللہ؟ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ارسال فرمایا، ارسل رسولہ بالہدی۔ اب بتاؤ، اب بھی خوش نہیں ہو گئے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ اس نے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا ہے۔ ارے اب تو خوش ہو جاؤ کہ ہدایت آ گئی، ہدایت سے اتنی چڑ کیوں ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ ہدایت دے کر بھیجا ہے، والدین الحق، سچا دین لے کر بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے رسول کو؟ ان کے ساتھ کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پر اس کو اپنا قانون غالب کرنا تھا، اس لیے محمد رسول اللہ کو بھیجا تھا۔ اور وہ ہدایت کے ساتھ ہیں، وہ غلبے کے ساتھ ہیں، وہ دین حق کے ساتھ ہیں، اس پر کسی گواہی کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ تو مسلمانوں اب مجھے بتاؤ کہ وہ کون سا ایسا اصول اور آیت اور حدیث ہے یا کسی صحابی کا اثر ہے کہ جس میں جلوس نکالنا حرام ہو گیا، ناک پڑنا جائز نہیں ہو گئی، خوشی منانا ناجائز ہو گیا؟ وہ کون سا ایسا اصول لے کر آئے ہو؟ لاؤ کوئی اصول ایسا
یہ نہ کہو کہ اس کام سے وہ اصل طے ہوگا، اس اصل سے یہ کام طے ہوں گے۔ میں نے آپ کو عید میلاد النبی اور میلاد شریف کی تمام اصل گنوا دی قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اب ان صاحب سے جو یہ فیس بکی ہے ان سے کہو کہ کوئی لاؤ کسی صحابہ کا اثر کہ ہم عید میلاد النبی نہیں منائیں گے، ہم حضور کی پیدائش کا جشن نہیں منائیں گے، تب جا کے گناہ بنے گا اور ناجائز ہوگا۔ کوئی آپ کی مرضی سے کوئی چیز ناجائز و حرام نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی مرضی سے ناجائز و حرام ہو رہی ہوتی، سوجی حرام ہو جاتی، حلوہ حرام ہو جاتا، کھچڑا حرام ہو جاتا، بریانی حرام ہو جاتی، کڑھاؤ حرام ہو جاتا، میرا حرام ہو جاتا، بوندی حرام ہو جاتی، بتاشے حرام ہو جاتے، روح افزا حرام ہو جاتا، نیمبو پانی حرام ہو جاتا، تو اس میں بکنے والا ہر آئٹم حرام ہو جاتا اگر آپ کی مرضی سے حرام ہو رہا ہوتا ہے۔ ٹرینیں کھڑی رہتی، بسیں رہتی، کوئی چلنے والا بھائی اجمیر شریف کی بس خالی پڑی ہوئی، کیوں؟ وہی حرام ہے۔ آپ کی مرضی سے کوئی چیز حرام و حلال نہیں ہے۔ حرام و حلال اب تیرے حکم پر ہے، حرام و حلال اب تیرے حکم پر ہے، سراغا کو کنگن پہنوانے والا۔ تو اب حضور کے حکم پر حرام و حلال ہوگا، نہ کہ کسی اس طرح کے بدعتی اور گمراہ آدمی کے کہنے پر کوئی چیز حرام و حلال ہو جائے گی۔ عید میلاد النبی کی خوشی، اس کی ضمانت اولیاء، اصفیاء، قطب الاقطاب، غوث الاغواث، امام الائمہ، امت کے اماموں نے لی رکھی ہے اس کی حدیث سے، اس کی ذمہ داری شیخ محدث عبداللہ دہلوی نے اس کی ذمہ داری لی، حضور غوث اعظم نے لی، امام مالک نے لی ہے اس کی ذمہ داری۔ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ سب سے ناطہ توڑ لو گے؟ من شذ شذ فی النار، ہٹ جاؤ، لگ جاؤ جہنم میں۔ کچھ تو بنو، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو اب میں کوشش کروں گا اگلی تقریروں میں اصلاحی گفتگو کرنے کی، اگر کوئی پوسٹ ایسی نہیں آئی سامنے تو یہ 3-4 دن ہے، مجھے سکون سے بتانے دیجئے کہ کیا طریقہ صحیح ہے۔ نماز روزے کی بات کروں، ادب و تہذیب کی بات کروں، ایک سدھار کی بات کروں، جہیز کے خلاف کروں کہ بھئی جہیز نہ لیا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، شادی میں ایسے دیوانوں والی حرکتیں نہ کیا کرو، یہ سب بتاؤں؟ مجھے موقع تو دو۔ پھر شکایت کی ہے مجھ سے کہ صاحب بتاتے نہیں روزے نماز کے بارے میں۔ کب بتاؤں؟ کس وقت میں بتاؤں؟ جلسے میں آ رہا ہوتا ہوں، راستے میں آپ کی پوسٹ مل جاتی۔ تو بھائی اب 3-4 دن بچے ہیں، سکون و اطمینان کے ساتھ مجھے دین کی بات کرنے دی، شریعت کی بات کرنے دی، اصلاح کی بات کرنے دی۔ یہی موقع ہوتا ہے جس میں لوگوں سے کہوں کہ لوگوں جہیز کی لعنت سے اپنے آپ کو بچا لو، پھر وہ اس غریب کی لڑکی کو تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں رہ جائے گی۔ فالتو خرچے اپنی زندگی سے نکال دو، فضول خرچی جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے، نکال دو اس کو اپنی زندگی سے۔ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ یہ سب باتیں کروں گا پر میں دلیل دوں گا اس پر، قرآن و حدیث سناؤں گا، بیچ بیچ میں حضور کے واقعات بھی سناؤں گا تاکہ آپ کا دل بھی لگا رہے۔ بات سمجھے میری بات؟ تو انشاءاللہ آپ بے فکر ہو کے عید میلاد النبی کی خوشی منائیے، اور اس امید پر، اس یقین کے ساتھ کہ اس طرح خوشی مناؤں کہ میرے رب کو پسند آ جائے تو میرے لیے یہی بخشش کا باعث بن جائے۔ اس کے محبوب کی رحمت للعالمین کی خوشی، ان کے آنے کی خوشی، ہم ان کے سپرد کر دیا اللہ نے اس کی خوشی، ان کی امت میں بنایا اس کی خوشی، انہوں نے ہمیں قرآن دے دیا اس کی خوشی، دین دیا، اسلام دیا، اس کی خوشی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ لہٰذا اس طرح کے فریب میں نہ آئے، یہ دجل و مکر و فریب ہے، اس میں نہ آئے، بلکہ 1400 سالہ امت کے ساتھ اور طریقے کے ساتھ آپ لوگ رہیں۔ اور مجھے کوئی کسی کے اس پر اعتراض نہیں ہے منطق اور فلسفے پر، آپ اپنے گھر میں رکھیے اس خانہ ساتھ منطق، مجھے روب میں نہ لینا۔ میرا سلسلہ تلمس بھی مدینے تک پہنچتا ہے، سن لو، میں کسی دیو اور پری کے یہاں سے پڑھ کے نہیں آیا، میرا سلسلہ شاگردی مدینے تک پہنچتا ہے، میرا سلسلہ طریقت مدینے تک پہنچتا ہے، میرا سلسلہ حدیث مدینے تک پہنچتا ہے، میرا سلسلہ قرآن مدینے تک پہنچتا ہے، میرے باپ کی طرف سے میرا نسب مدینے تک پہنچتا ہے، میری ماں کی طرف سے میرا نسب مدینے تک پہنچتا ہے، میرا دودھ کا نسب مدینے تک پہنچتا ہے۔ ہلکے میں لے لینا تم۔ جی بخاری کی جو حدیث پڑھوں گا اپنے سے روایت شروع کروں گا، امام بخاری سے لے کر ابو ہریرہ تک پہنچا دوں گا، میں بتا
इतनी उल्टी सीधी बातें बताई हुई नहीं चलेगी। पढ़ी लिखी लाइए, पढ़ी लिखी बात लाइए और संजीदगी से लाइए। ऑल फॉल अरबों में किसी जाहिल ने कोई नक्शा बना के डाल दिया था, उसके चबाए हुए टुकड़े आप चबा रहे हैं। और ये नहीं देखा कि उस बेवकूफ की क्या गत बनी आलम अरब में, वो तो मैंने आपको सुना ही नहीं। हंसते हंसते लोटपोट हो जाते आप। जो गत बनी है वहां जो उलमा ने उसकी जो पकड़ की है, गिरफ्त की है, वो सब छोड़ दिया। बस उसको देख के बड़ी नई चीजें लाओ भी डाल दो। अरे बाबा सोना लेकर आओ, हम पारस पत्थर लिए बैठे हैं हाथ में। पीतल ना दिखाना, पीतल ना दिखाना, खरा सोना लेकर आइए। बात होगी, और बात कितनी होगी? जितनी आप चाहेंगे उतनी बात होगी, जितनी हो चुकी है फिर रिपीट हो जाएगी। और रिपीटेशन में दलाइल भी रिपीट नहीं होंगे, दलाइल नहीं लेकर आऊं। तो ये ना समझना, मेरी खामोशी को इल्जाम बुज़दिली मत दो। तो भाई आप समझ लीजिए कि मुझे कोई एतराज नहीं, मेरा तो मशगल ही मेरे भाई ये है, मेरे तो बाप दादा का ही काम ये था। तो मुझे आप किसी नई रविश पे नहीं डाल रहे हैं, मेरा तो 2 सदियों से काम ही यही है। उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में। तो आप इस तरह की बातें लाओगे तो फिर मैं इस तरह की बातें करने पे मजबूर हो जाऊंगा। खामोश रहिए, मशरीक होइए, अल्लाह रसूल की बात करें और इस्लाह की बात करें, वरना फिर मैं भी एक जुजिया उठाऊंगा कि ये चीज तुम जो करते हो जायज है कि नहीं। तिरम को सऊदी अरब में कहवा पेश करके उल्टे पांव आना जायज है कि हराम? ना जायज? बताओ बताओ बताओ। और ये जो जद्दे में कसीनो खोल के पत्ते बांट रहे हो दाढ़ियां रखे, जायज है कि ना जायज? मदीने शरीफ में सिनेमा खोल दिया है, क्या 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 करोगे? सबसे बड़े दज्जाल तो तुम हो। आज कह रहा है कोई आदमी कि फलां वो हुजूर को ऐसा ऐसा कहते हैं, भाई दज्जाल तो तू है यार। मदीने में कसीनो खोल के बैठा और हमें सिखा रहा है हुजूर रसूलुल्लाह की ताअत और ऐसा गुनाह ये है। अबे हमसे अरबी बोलोगे? हम तो अरबी छोड़ी हुई है हमने, तो हमें अरबी सिखा रहे हो? समझे? 6-7 पुश्ते ऊपर चले जाओ, हमारे घर में अरबी बोली जा रही थी। ये तो तुम्हारी रियायत में उर्दू सीखी है, समझ रहे हो? गरीब नवाज आए तो आपकी रियायत में उन्होंने हिंदुस्तान की जबान सीखी। तो भाई दानियाल कतरी हिंदुस्तान आए तो आपकी हिंदुस्तानियों की रियायत में यहाँ की जबान सीखी, वरना तो अरबी बोली जा रही थी। लिहाजा कुरान और सुन्नत ये मेयार है, इसी पर बात करो। तुम बात तो ये करते हो कि ये सुन्नत के खिलाफ है और ये कुरान के खिलाफ है, और दलील में कुछ नहीं। दलील में मफरूजा कि ये गुनाह है कि सवाब। अरे भाई किस बुनियाद पर? किस बुनियाद पर? बुनियाद तो होना चाहिए कुछ। पानी कुछ ज्यादा हो गया, देखो जब भर जाता है पैमाना तो छलकता है। यकीन मानो मैं परसों अजमेर शरीफ में था जब मुझे पोस्ट मिली है, मैंने अब्दुल अलीम से कहा कि बस अभी किसी तरह तकरीर में पहुंचा दो मुझे, बर्फ खाने में तकरीर हो रही थी, मजबूरी थी मेरी कि मैं पहुंच नहीं सका, कल नहीं पहुंच सका। कितना बर्दाश्त करके बैठा हूं, तो छलकेगा भरेगा तो छलकेगा। लिहाजा इस तरह की बातें करना छोड़ दीजिए, मेरी दस्त बस्ता गुजारिश है। और आप ये ना समझना कि मैं कब तक पीछे पड़ा रहूंगा, मेरा तो काम ही यही है भाई। कब तक पीछे पड़ा रहूंगा? जिंदगी भर पीछे पड़ा रहूंगा। मर जाऊंगा, शागिर्द छोड़ के जाऊंगा, वो पीछे पड़े रहेंगे। और जिस दिन खानकाह कादरिया के अफराद ने गुस्ताखान रसूल का पीछा छोड़ दिया, उस दिन खान का बर्बाद हो गई, समझ लो। उस दिन खान का खानका नहीं रही, वो अस्तबल समझना उसको। जिस दिन ऐसे लोगों का पीछा छोड़ दिया गया, औरत छोड़ दिया गया, अस्तबल समझना उसे अस्तबल, वो खान का कहलाने के लायक नहीं। वो खान का इस वजह से है कि हम कुरान और सुन्नत की रोशनी आम कर रहे हैं, रसूलुल्लाह की मोहब्बत आम कर रहे हैं, हुजूर की गुलामी का परचम उठाए हुए हैं। इसीलिए खान का है, मदरसा मदरसा है, मस्जिद मस्जिद है, आस्ताना आस्ताना है, दरगाह दरगाह है। अगर हुजूर की निस्बत खत्म हो जाए तो कोई चीज अपनी जगह पर बाकी ना रहे। तो मेरा तो काम यही है,
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، ہمارے عقیدے اور دین و ایمان کو سلامت رکھے، اس جوش محبت کو سلامت رکھے، رسول اللہ سے ہماری اس نسبت کو سلامت رکھے، ان کا فیضان اور ان کا کرم ہمارے ہر حال میں شامل حال رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس نعمت عظمیٰ سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، اس کا فیضان ہمیں بھی عطا فرمائے، ان کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کی شفاعت سے ہمیں قیامت کے دن بخش دے، ان کی سفارش پر ہمیں جنت میں داخل فرما دے، ان کی دیدار ہمیں کرائے، ان کے روضے کا دیدار ہمیں کرا دے، مدینہ مکہ ہمیں دکھا دے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ہمارے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اپنے پیارے حبیب کے وسیلے سے ہمارے دین و ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما، اور اسی طرح ہم عید میلاد النبی کی خوشیوں میں تن من دھن سے شریک رہیں، حضور سے محبت کا اظہار کریں، حضور کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، گناہوں سے بچیں، نیکیوں کی طرف آئیں، جب تک ہم زندہ رہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں، اور جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، حضرت سالم کا صدقہ، غوث کے خادم کا صدقہ، حضرت عاصم کا صدقہ، دین کے عالم کا صدقہ، یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله، الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله، عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك وارث حالك يا شفيعنا يوم الجزاء، الفاتحة۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ووارث حاله وعلى من يديه، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔